स्कूल जाने की एज के 2,60,00,000 बच्चे पाकिस्तान में स्कूल में नहीं हैं, स्कूल से बाहर हैं। वो छोटे का काम कर रहे हैं कैफ़े के ऊपर, कोयटा कैफ़े के ऊपर, या मिस्त्री के छोटे हैं, या घरों में काम कर रहे हैं, या भीख मांग रहे हैं, या कोई और काम कर रहे हैं, वो स्कूल में नहीं है। सर आपने बात की कि 2.5 से 3 करोड़ बच्चे हमारे जो स्कूल से बाहर हैं, आपको नहीं लगता सर कि आने वाले टाइम में 50-60 साल ये रियासत उनका बोझ उठाएगी? लेकिन उनको तालीम तो दी जानी चाहिए। तालीम तो दी जानी चाहिए ना सर। जो कल हमारे यहाँ मांगने आते थे, जी बिल्कुल। जो कल हमारे यहाँ, वो गरीब थे तो इंडिया आते थे ना, जी। तो आज लोग डंकी लगा के समुंदर में किश्तियों में मर जाते हैं और पाकिस्तानी उसमें ज़रूर होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपकी रियासत उनको फीड नहीं कर रही। आपकी हुकूमतों के मसाइल और हैं, कोई अपने लीडर को रिहा कराना चाहता है तो कोई अपने लीडर को बड़ा करना चाहता है तो कोई उसको छोटा करना चाहता है। आपकी इतने सैलाब आया, पहले कोविड में आपके ऊपर मसाइल आए, जी। आपकी जो बालादस्त तबकात हैं, जो आपकी अशराफियाँ, उनकी गाड़ियाँ को कम हुई, बिल्कुल भी नहीं। उनके रहने सहने के अल्ले तल्ले में कोई फ़र्क आया। बिल्कुल। भाई आप तालीम के लिए कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। ये क्या बात हुई कि एक आदमी 50 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन जीतता है और अरबों रुपए की उसकी जायदाद है, अरबों रुपए के उसके असासे हैं, उस गरीब कौम की जिसके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर। रिस्पेक्ट पैसे की है। जिस दौर में मैं रह रहा हूँ, ये कड़वा सच है। तो अगर ऐसा है आपकी बातों से हम जो तासुर ले रहे हैं, या फिर जो हमारे व्यूवर्स जो लेंगे कि फिर तो तालीम को, डिग्रीज को आप छोड़ दें, नहीं, तो ऐसा फिर नहीं आप बिजनेस की दौड़ में लग जाएं, पैसा कमाने की दौड़ में लग। अब एक बच्चा ग्रेजुएशन लेवल तक 5 ज़बानों में फंसा हुआ होता है। ये हमारे यहाँ है। मुल्क की कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू है, दफ्तरी ज़बान हमारी अंग्रेज़ी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारी इंग्लिश है, और मैं तो तुस आपस पहाड़ी बोलने हैं, पश्तून बोलने से आज तक फिर भी ना बोलने साढ़े पासे लोगों की अचानक या बीमारी भी के वो गल बाने बने उर्दू बोलल पी गए। मैं तो पता, मैं इतनी तवील देर उर्दू कभी भी नहीं बोली जिंदगी में। मैं तो सुनी मोहब्बत ही बोलने है कि सुने ऑडियंस। अल्लाह खुश रखे। आप जापान को देखिए, आप रशिया को देखिए, आप जर्मनी को देखिए, आप फ्रांस को देखिए, इन्होंने अपने बच्चों को तालीम की जुबान में दी। फ्रांस में फ्रांसीसी के अलावा आप रास्ता पूछें तो लोग बुरा मनाते हैं। सर आपने बात की अभी जैसे बच्चों की, तो बच्चों से मुझे एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में है, जो हमारी सोसाइटी में शायद जो बच्चों के साथ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे, उनके शायद जितना उनका वजन नहीं है, उससे भारी उनका बैग। बाकी क्या ममालिक में भी सर इसी तरह उनके भारी भारी बैग्स होते हैं, या फिर वो इतनी, जिनका डिसीजन मेकिंग, जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, यूरोप में पढ़ते हैं, जब वो हमारी चुग्गी वालों का, हमारे गांव का फैसला करते रहेंगे तो ऐसे ही होगा। तो हमारे खत्ते का जिसको अंग्रेज टोंड कंट्री कहते थे, पुराना नाम जहां आज मरी है उसका मुसियाड़ी नाम था। हरी सिंह नलवा साल के बाद आता था, कत्लो गारत गरी करके वो इनसे अनाज छीन के लेके जाता था। अगर आपको पता हो कि ये फुलगना एक जगह है बाराकाऊ से आगे, यहाँ पे एक किला है, एक हवेली है जिसमें 100 कमरे हैं। एक टोंड मारने का 1 रुपया इनाम था। और दूसरे साल जब वो आया, हरी सिंह नलवा की फौजें आई यहाँ पे, उन्होंने देखा कि इतने टोंड मार दिए गए, उसने कहा कि नहीं ये पैसे बहुत ज़्यादा है, अब 4 आने मिलेंगे आपको। अच्छा। तो इतनी बड़ी तादाद में टोंडों को मारा गया, सिखों ने मारा, और उनका जुर्म ये था कि वो अपने खत्ते पर अपनी हुक्मरानी चाहते थे। शायर लुधानवी का शेर है ना कि बारूद की बूझल भू लेकर पश्चिम से, हम पश्चिम कहते हैं मगरब को, पश्चिम से हवाएं आने लगी, बस्ती के सजीले शोख जवां बन बन के सिपाही जाने लगे, चौपाल की रौनक घटने लगी, भर्ती के दफातर बढ़ने लगे, सरमाए के, यानी उस तरह लोगों को लालच दिया गया कि तुम बच्चे को भर्ती करो। वो भर्ती होकर पता नहीं काला पानी में, चूँकि अंग्रेज़ों की आधी दुनिया पर हुक्मरानी थी, वो जाके उनकी फ़ौज में यहाँ से वो हमारा डी जनरेशन हुआ। एक मरी जो आज पाकिस्तान की सियाहत का जो मरकज़ बना हुआ है, ये मरी कैसे बना? मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे बारे में जो लोगों की ये राय है कि ये अंटा जड़ा वो 500 ना देने, लेना कमरा 50,000 ना देने, वो मैं और आप नहीं देते भाई। जी, मैं हूं सीमा अब्बासी, आज के अपने नए पॉडकास्ट के साथ। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही स्पेशल भी होने वाला है नाजरीन, और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है। ये स्पेशल इसलिए है कि हम आज इन मौज़ूआत पे बात करने जा रहे हैं। एक तो तारीख़ मरी, शायद ये मरी की तारीख़ पे जो पॉडकास्ट होने लगा है, शायद ये पहला पॉडकास्ट होगा। और दूसरा मौजू होगा हमारा पाकिस्तान का मौजूदा जो निज़ाम तालीम है, हम उस पर भी यकीनन बात करेंगे। और ये पॉडकास्ट मुश्किल इसलिए होने जा रहा है क्योंकि आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो मेरे एक उस्ताद हैं। उस्ताद से सवाल करना, उनसे बात करना यकीनन एक खासा, आप जानते हैं कि मुश्किल काम भी है हमारे लिए। और आज की हमारी मेहमान शख्सियत जो हैं, यकीनन वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आपने अक्सर उनको टीवी चैनल्स पे डिफरेंट टॉक शोज़ में तज़िया करते सुना होगा, देखा होगा, बहुत अच्छा तज़िया करते हैं।
آپ نے ان کو اکثر ریڈیو چینلز پہ ان کی آواز سنی ہوگی, بہت اچھا بولتے ہیں وہ. آپ نے اکثر ان کے کالمز پڑھے ہوں گے, مختلف اخبارات میں بہت اچھا لکھتے ہیں وہ. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر عابد عباسی صاحب. سر السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تو سب سے پہلے جی تھینک یو ویری مچ, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ تشریف لائے. میرے خیال سے یہ زندگی میں ایک دفعہ پھر مجھے موقع ملا آج آپ کو سننے کا, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا, بلکہ ہمارے جو ویورز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے. آپ کا بہت شکریہ جی, اور جتنے کائنڈ الفاظ آپ نے میرے لیے بولے, میرے لیے بڑی محبت آپ کی, بڑا احسان آپ کا, اور میں ہمیشہ اس کا ممنون ہوں. سر آپ ڈیزرو کرتے ہیں جی, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور اچھا سر اسٹارٹ کرتے ہیں, بلکہ اسٹارٹ سے پہلے میں آپ کی اجازت سے پہلے اپنے سوال کی جرات کروں گا. آپ کے سامنے بیٹھ کے سوال کرنا, جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں بھی بتایا, میرے لیے مشکل کام ہے. استاد کے سامنے بیٹھ کے بات یہ آپ کرنا, کا بڑا سوال پن ہے, کرنا. ویسے اب کوئی استاد نہیں ہے. جی جی, اللہ خوش رکھے سر آپ کو. اچھا سر اسٹارٹ کریں گے آپ کے بچپن سے. بچپن کہاں گزرا, تعلیم کہاں سے حاصل کی, پروفیسر ڈاکٹر عابد عباسی صاحب کون ہیں سر, تھوڑا بتائیے اپنے بارے میں. یہ میرے لیے مشکل سوال ہے جی. میرا تعلق مری سے, جیسے آپ جانتے ہیں کہ میرا گاؤں بڑا ہوتا رہا, میں وہیں جو ہے پلا بڑا, بچپن کی تعلیم وہیں حاصل کی میں نے. ہمارے گاؤں سے 2 گاؤں چھوڑ کے آگے اسکول تھا, پھپڑیل گورنمنٹ ہائی اسکول پھپڑیل, وہاں سے میں نے مڈل کیا. تو پھر مجھے بھی اس دور کا, جو ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا, لوگوں کے دماغوں کو چیزیں متاثر کرتی ہیں, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں سائنس پڑھوں گا. تو وہ سائنس پڑھنے کی مجھے بڑی بھاری قیمت دینی پڑی, لیکن میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول مری سے 2 سال پڑھ کے تو میٹرک کیا وہاں سے سائنس کے ساتھ. تو بس میری فارمل یہی تعلیم ہے. اس کے بعد میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے PhD کیا. میٹرک سے لے کے میرا PhD تک کوئی ڈگری ریگولر نہیں ہے, کوئی میں نے کسی کالج اسکول میں نہیں پڑھا. میں کالج پڑھانے گیا ہوں, پڑھنے کبھی نہیں گیا. مجھے نہیں پتا کالج میں لوگ کیسے پڑھاتے ہیں, ریگولر کوئی میں کبھی پڑھا نہیں ہوں. یونیورسٹی میں بھی میں پہلے پڑھانے گیا, تو میں وزٹنگ لیکچر تھا وہاں پہ, تو پھر میرا PhD میں ایڈمیشن ہو گیا, تو میں نے وہاں سے PhD کیا قائد اعظم یونیورسٹی سے. تاریخ میں میرا ڈاکٹریٹ ہے. اور بس یہ ہے کہ وہ ماؤ زیدونگ سے کسی نے پوچھا تھا, چیئرمین ماؤ جو چین کے انقلاب کے دائی تھے, کہ مسٹر چیئرمین ویئر ڈیڈ یو گیٹ یور ایجوکیشن. تو چیئرمین ماؤ نے کہا تھا کہ فرام دا یونیورسٹی آف لائف مائی ڈیئر. تو انسان بہت سیکھتا رہتا ہے, ساری عمر انسان سیکھتا ہے. مجھے خوش نصیبی یہ تھی کہ میرے مشکل حالات تھے, جیسے ہمارے طبقے کے سارے لوگوں کے بچپن ہوتے ہیں یا مسائل ہوتے ہیں, میرے لیے بھی تھے. میں 8-9 کلومیٹر پیدل پہاڑ پہ چڑھ کے تو میں نے میٹرک کیا, روز آنا جانا, سودا سلف بھی, جوتے بھی ایک ہوتے تھے. لیکن مجھے خوش نصیبی یہ تھی کہ مجھے بہت اچھے دوست ملے. اب میں انہیں دوست نہیں کہہ سکتا, میں انہیں اساتذہ کہتا ہوں, لیکن وہ مجھے دوست کہتے تھے. میں علامہ مصطفی عباسی صاحب کا تذکرہ نہ کروں تو بڑی زیادتی ہے کہ مجھے بولنا انہوں نے سکھایا. مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ تعلیم کیا ہوتی ہے, علم کیا ہوتا ہے, شعور کیا ہوتا ہے. تو قریباً 7 سال میرے ان کے ساتھ گزرے. وہ میرے کولیگ تھے, لیکن ظاہر ہے وہ بڑے آدمی تھے. پھر میرے دوست تھے حافظ سعید صاحب, تو 27-28 سال پر محیط ان کے ساتھ دوستی تھی. وہ ایک فارملی اگر ہم کہیں تو بالکل کبھی اسکول کالج نہیں گئے تھے پڑھنے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا وہ ایک سماجی علوم کا بہت بڑا سائنسدان تھا. قرآن کریم پہ ان کی بڑی دسترس تھی, سماجی علوم پہ بڑی دسترس تھی, اور ایک ایسی شخصیت ہے جن کا تعارف نہیں ہو سکتا. پھر میرے اور دوست ہیں, پروفیسر اشفاق صاحب کا میں نام نہ لوں, میرے بچپن سے لے کر وہ دوست تھے. ایکچولی کچھ 2 کلاسیں مجھ سے آگے تھے, لیکن ایک فادرلی فگر کی طرح ان کے ساتھ ریلیشن رہا. تو پھر آپ کو پتہ ہے جہاں آپ سے ملاقات ہوئی, پھر وہاں کالج میں پڑھاتا رہا. پھر وہاں سے جرنلزم میں بھی ساتھ جو ہے نا وہ پورا کرتا رہا شوق. ڈان انگریزی اخبار کے ساتھ میں 15 سال میں نے کام کیا. پاکستان کی بڑی ڈگنیٹریز کو میں نے انٹرویو کیا, انوائرمنٹ پہ کام کیا بہت سارا مری میں. تو بس یہ کہانی. اچھا سر, اس کہانی کا جو اس سے پہلے بھی جو سارا جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی مینس کہ اس کو سننا کافی, جب ہم سنتے تھے جب ہم نے جوائن کیا فضائیہ, تو تب تو خیر اس کی وہ سمجھ نہیں ہوتی تھی. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ اتنی بڑی بڑی ڈگریز لینا, پر اس سے پہلے موسٹلی شاید لوگوں کو نہیں اندازہ کہ آپ نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا, کیا کیا تکلیف آپ نے دیکھی. اچھا, اس میں ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ نے مزدوری بھی کی, آپ نے دیہڑی بھی لگائی. تو سر وہ کیا کہانی ہے, ذرا پلیز ہمارے ویورز کو ذرا وہ ہاں جی, بس اصل میں ہمارے طبقے کے سب لوگوں کی ایسی جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, جو مڈل کلاس کے, لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. مائی فادر واز ان پاکستان ایئر فورس, بٹ انفارچونیٹلی وہ ایٹ دا پیک آف ہز سروس ان کو برین ہیمریج ہو گیا. میری امی کو کینسر ہو گیا, اور پھر گھر میں بڑا تھا,
تو ظاہر ہے جس طرح سب بڑوں کو کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت میں نے بھی کیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے میٹرک کے بعد مزدوری ہی کی. میں گریجویشن کرنے تک میں مزدوری ہی کرتا رہا. تو کافی کام کیے چھوٹے چھوٹے. اب میرے دوست جو ہے نا وہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے کہ تم یہ کب تک بیچتے رہو گے, اب تم پروفیسر ہو تو یہ باتیں نہ کیا کرو. لیکن یہ باتیں اس لیے کرنا ضروری ہیں. میں اسٹوڈنٹ سے اپنے سے اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو موٹیویشن دینا ہوتا ہے. میں نے ووٹ نہیں لینے, اب میں نے الیکشن نہیں لڑنا. مجھے نہیں فرق پڑتا کہ کوئی کیا میرے بارے میں کہتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹس اچھے جج ہیں, وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں, آپ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کو گاڑیاں بڑی مہنگی ان کو اسکول جا کے چھوڑتی ہیں, لے کے آتی ہیں, ان کو ٹیوشنس کی فیسلٹیز فلاں. ہمیں تو ابھی وہ ساڑی زبانیں چاہنے کہ نکی نکی لو ہونی سی تو میں کرا نکلا سے جی صدر پہاڑ پورا مسیاڑی نہ چڑھی تو میں گورنمنٹ ہائی اسکول مریچا میٹرک کی تھی. تو دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اس کے بعد پھر مزدوری بھی کی تھی. لیکن میں جتنی میں مزدوری کی تھی اس تو بہت زیادہ میں کی فطرت پے بیک کی تھا. الحمد للہ آئی ہیو لکڈ آفٹر مائی پیرنٹس, مائی سبلنگس. اور پھر اس تو بعد کہ میں ڈاکٹریٹ کری گیا. میں قائد اعظم یونیورسٹی جس لئے پی ایچ ڈی کرنا سے ہاں. تو ایک دفعہ ایک دوست تھے, سینئر تھے ہمارے, تو میں اپنی زبان میں باتیں کر رہا تھا. کسی دوست کو میں بتا رہا تھا میرا یہ بیک گراؤنڈ ہے, میں ایسے پڑھا ہوں, میں اس طرح مزدوری کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار تمہارے ساتھ بات کرنی ہے. تو وہ مجھے چائے کے اس پہ لے گئے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ بات مت بتایا کرو سب کو کہ میں اتنا ہمبل بیک گراؤنڈ سے میں مزدوری کرتا ہوں. میں کہا دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگ جج کرتے ہیں. میں نے کہا ایک بات صحیح ہے, میں اگر ناکام ہو میں ڈاکٹریٹ نہ کر سکتا, پی ایچ ڈی نہ کر لیتا, تو پھر یہ چیزیں میں کبھی کسی کو نہ بتا. کبھی بھی نہیں ایسا ہی. تو چونکہ میں الحمد للہ ایک سکسیس اسٹوری ہوں, تو میں یہ لوگوں کو موٹیویشن کے لیے بتاتا ہوں کہ بھائی آپ ان حالات میں اگر میں کر سکتا ہوں, یا میرے دور کے اور بہت سارے لوگ, پروفیسر اشفاق صاحب کی بھی یہی کہانی ہے. وہ بھی میٹرک کے بعد کبھی اسکول کالج نہیں گئے, وہ ایم فل میں گولڈ میڈلسٹ ہیں, وہ پی ایچ ڈی میں ان کا جو تھیسس ہے وہ تاریخ آگے پڑھایا جائے گا. جتنا کمال کے وہ شاعر ہیں, دانشور ہیں, جتنا سماجی علوم پہ ان کو دسترس ہے, جتنا خوبصورت وہ بولتے ہیں, جتنا خوبصورت وہ لکھتے ہیں. تو ہم سب لوگوں کا بیک گراؤنڈ ایسے ہی ہے. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں جی بالکل کہ جن اس دور میں جو ہے نا جنہوں نے کیا وہ بڑے اسی طرح ہمبل بیک گراؤنڈ سے مشکلات سے نکل کے آتے ہیں. جی اچھا سر, یہ آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد جیسے آپ نے کہا, یقیناً ہمارا بھی مقصد یہی تھا کہ آج کے اسٹوڈنٹس کو, آج کے بچوں کو وہ موٹیویشن دینا کہ بڑی بڑی گاڑیاں, فیسلٹیز, ہر طرح کی ایسی چیزیں, پر اس کے باوجود وہ اچیو نہ کر پانا. تو آپ کا جیسے ہم نے سنا کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ نے مزدوری کی, اور وہ ایک ٹرک میں ہم نے سنا کہ آپ مزدوری کرتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو دیکھا. تو سر وہ نوجوان جو اس ٹائم کا عابد عباسی آنکھوں میں خواب لیے, تو کیا سر وہ آسان تھا, مشکل تھا, وہ کیا فیلنگس کیا تھی اس ٹائم پہ؟ یقیناً مشکل تھا جی, آسان تو نہیں ہوتا. مثلاً یہ میں اب اپنی بات کرتے ہوئے مجھے شرمندگی فیل ہوتی ہے. آئی فیل امبیرس کہ میں اپنی بات کو یوں اس طرح دہراؤں. میں نے کبھی کسی ٹی وی شو میں کبھی یہ ذکر نہیں کیا. لیکن وجہ یہ کہ میں آپ نے جو بات کی نا کہ فیلنگس کیا تھیں, میں سوچتا ہوں کہ میرا کریڈٹ صرف ایک ہی ہے. جو میں نے کام کیا وہ ایک ہی ہے جو اچھا کیا میں نے. باقی کوئی بھی ہوتا تو کر ہی لیتا. کہ میں مزدوری کرتے ہوئے بھی نا میں سائیکلوجیکلی کبھی پروفیشنل مزدور نہیں رہا. میں گاڑی چلاتے ہوئے بھی کبھی پروفیشنل ڈرائیور نہیں رہا. میرے اندر وہ رمق میں نے نہیں مرنے دی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس ماحول میں آپ ہوتے ہیں, جس ایٹماسفیئر میں آپ رہتے ہیں, اس کے اثرات آپ پہ پڑتے ہیں. تو میں آپ سے آف دا کیمرہ شیئر کر رہا تھا کہ جب میں نے گریجویشن کا داخلہ بھیجنے کا کیا, تو پنڈی میں حبیب بینک ہے, اس میں پرائیویٹ پنجاب یونیورسٹی کا داخلہ جاتا تھا. تو 2-3 سال زیادہ ہو گئے, چونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے فیس جمع کروانے کے, گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا تھا اور معاملات تھے. تو میں جب وہاں گیا تو میں نے وہ فارم جو داخلے کے تھے اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا, جو وہاں فارم جمع کر رہے تھے, میں کہا الیکٹیو سبجیکٹ کون سے رکھوں. تو انہوں نے کہا کہ جی, وہ مذاق اڑانا شروع کر دیا انہوں نے, چونکہ انہیں تو نہیں پتا کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے, میں کون ہوں. تو ایک خاتون وہاں بیٹھی تھی صوفے پہ, اللہ ان کو بھلا کرے ان کا. انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ تم نے انٹر میں کیا پڑھا ہے. تو میں نے کہا جی میں نے اکنامکس پڑھی ہے, سوشالوجی پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مشکل سبجیکٹ ہیں. تو انہوں نے میرا حلیہ دیکھ لیا کہ یہ بیچارہ کوئی وہ ہے. تو مجھے وہ کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ہسٹری رکھ لیں, ایک جرنلزم رکھ لیں. یہ 2 آسان سبجیکٹ ہوں گے تو آپ کا انگلش کا بوجھ آپ اس کو کر سکیں. تو میرے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا رکھنا ہے. میں نے ان کے کہنے پہ وہ رکھ لیے 2 سبجیکٹ. تو پھر خلوص کی قیمت اللہ ضرور دیتا ہے. ہسٹری میں قائد اعظم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر گیا. وہ میں نے بنیاد رکھی تھی گریجویشن میں, وہ جو اس بینک میں اس خاتون کی ایڈوائس کے اوپر. اور جرنلزم میں پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار ڈان میں پہنچ گیا. میری کوئی سفارش نہیں تھی, کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. بس آل آف اے سڈن میں وہاں گیا, انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور مجھے رکھ لیا. ماشاء اللہ جی. اچھا سر, بات کریں گے اب کیونکہ ایجوکیشن پہ,
تو اس سے پہلے میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سر ہمارے لیے باعث فخر ہے یہ، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات تھی کہ ہم نے آپ سے پڑھا. شاید ہماری یہ خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے آپ جیسے استاد ٹیچرز ہمیں نوازے، آپ سے سیکھنے کا موقع ملا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا شمار بہت ہی نالائق اسٹوڈنٹس میں ہوتا تھا. نالائق ہوتے تو یہاں نہ ہوتے. اچھا سر، آپ کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ ہم اکثر اسٹوڈنٹ سارے ہم پرانے جب کلاس فیلو جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ڈسکس ضرور ہوتا ہے. اچھا، جب آپ کلاس میں انٹر ہوتے تھے تو آپ کا ایک مخصوص انداز ہوتا تھا. اچھا، وہ دیکھ کے ہم سب ہنستے تھے، آف کورس وہ دیکھ کے ہنسی آتی تھی. اچھا، اس ہنسنے پہ پھر آپ پوچھتے تھے کہ کون ہنسا کلاس میں، اس پہ پھر ہمیں سزا ملتی تھی یا بیٹ ڈاؤن ہوتے تھے. اچھا، وہ حکمت ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس میں حکمت کیا تھی، وہ ذرا اس میں پلیز بتائیے. وہ بہت سے ہمارے دوست آج بھی بس پوچھتے. میں مجھے جو میرے اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ باتیں کہ سر وہ یہ کیوں تھی، یہ ایسی کیوں کرتے تھے آپ، وہ فلاں اس کے پیچھے کیا لاجک تھی. بس لاجک کیا تھی کہ بچوں کے ساتھ تھوڑی فرینکنس ڈیولپ کرنے. پھر دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اولادی کی سونے نہ نوالا دیو تو شیر نہیں اچھی نہ دیکھو. تو وہ دوئے، یعنی اس میں بنیادی مقصد یہ ہوا کہ ٹیچر نہ روب بھی ہونا چاہیے نا. مثلا میں ایک دفعہ گڈی نہ سیدھے میں اچھی گلی تھوں اشنا سے پبلک ٹرانسپورٹ میں، تو ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ لڑ رہے تھے وہاں جی کا گلی بازار میں، اور ایک دوسرے کو گالیاں گولیاں دے رہے تھے. تو وہاں ایک ٹیچر کھڑے تھے، تو وہ ایک لڑکے نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. تو میں بڑا مجھے عجیب فیل ہوا کہ یہ ان کے موجودگی میں یہ لڑکے گالیاں دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور ان کا کوئی روب نہیں ہے. حالانکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ میں جتنا اسٹوڈنٹ سے فرینک رہا ہوں شاید ہی کوئی ٹیچر فرینک رہا ہو. لیکن جب میں نے میرے چہرے کا موڈ چینج ہوا تو کلاس کو، استاد کی یہ بنیادی بات ہونی چاہیے کہ وہ اس کو لے کے چلے کہ وہ کب اس نے اسٹوڈنٹس کو ہنسانا ہے، کب ان کو سیریس رکھنا ہے، کب ان کے ساتھ اس نے فرینکنس رکھنی. تو ایک تھوڑا سا ایک ڈسٹنس، تو اگرچہ میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ بہت زیادہ وہ روایتی قسم کا ایک ٹیچر ہو کہ اسٹوڈنٹس اسے بات ہی نہ کر سکیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی نا، ایک باپ بیٹے میں، ایک استاد اسٹوڈنٹ میں تھوڑا سا ایک تھن لائن ہونی چاہیے. جی بالکل. ہاں، تو میرا خیال ہے کہ وہی شاید یہ بات ہے. چلیں جی، ہمارے بہت سے دوستوں کو آج اس چیز کا جواب بھی مل جائے گا کہ اس کی حکمت کیا تھی. کرتے ہیں جو پرانے اسٹوڈنٹس. اچھا سر، ہم بات کریں گے پاکستان کے جو موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے. آپ کے ماشاء اللہ سے سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹس آپ جن کو پڑھا چکے ہیں، آپ کو ماہر تعلیم بھی سمجھا جاتا ہے. تو آپ پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے یا نہیں؟ سیماب صاحب، اصل میں تعلیم کا جو ہر دور کے جو ڈائنامکس ہیں نا وہ تبدیل ہوتے ہیں. اب آپ تعلیم کو دیکھیں، یعنی کل جب آپ ہم سے پہلی جو جنریشن تھی جو فارسی پڑھتی تھی، جو رومی کو پڑھتی تھی، جو ہے نا وہ غالب کو پڑھتی تھی، جن کو فیض پڑھایا جاتا تھا، جن کو اقبال پڑھایا جاتا تھا، جو سقراط کو پڑھتے تھے، جو ارسطو کو پڑھتے تھے، جو افلاطون کو پڑھتے تھے، تو سماج کی اس وقت یہ ضروری، چونکہ انسان کی جو پرسنالٹی کا انر ہوتا ہے نا، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ تعلیم تھی. آج کی تعلیم کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں ان میں سے 50% آن لائن فری لانسنگ کرتے ہیں. یہ بچے جو کیمرے کے پیچھے ہیں یہ سارے یونیورسٹی میں کوئی ڈگری لے کے آئے ہوں گے، لیکن یہ کام جو ہے نا وہ ٹیکنیکل کرتے ہیں. جی بالکل. تو آج کے دور کے تقاضے جو ہیں وہ ہماری تعلیم اسے ہمانگ ہی نہیں ہے. ہم تو آؤٹ ڈیٹڈ جب ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دنیا میں دور تھا تو ہم اس دور کی سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے جو ایبسلیٹ ہو چکی تھی، جو بالکل مفقود ہو چکی تھی. جب وہاں سے لوگ نکل کے آج کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے، اے آئی کے دور میں، اور یہ فری لانسنگ کے دور میں، اور ورلڈ کمیونیکیشن اور میڈیا اور بلا بلا، تو ہماری تعلیم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایٹ پار نہیں ہے، اس کے ساتھ اڈیپٹڈ نہیں ہے. جی. تو ایک تو یہ تو گلوبل ریزن ہے کہ، اور پھر دوسری بات ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کیپٹلزم ہے، سرمایہ داری نظام ہے. تو سرمایہ داری نظام کو اپنے جو سرمایہ دار ہیں یا جو اس نظام کے جو کرتا درتا لوگ ہیں انہیں اپنی دولت میں اضافہ کرنا ہے. انہیں ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو ان کی دولت میں اضافہ کر سکیں. ان کو ماڈرن دور کے جتنے تقاضے ہیں اس میں، اب کوئی بھی آپ لے لیں، مثلا فری لانسنگ جو بچے باہر سے کرتے ہیں اس کا ایک بہت مائنر سا ایک پینٹ معاوضہ ان کو ملتا ہے، باقی بہت بڑا معاوضہ تو کوئی اور لیتا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیجیے اور چیزیں دیکھ لیجیے. تو ایک تو یہ سرمایہ داری کے تقاضے ہیں کہ وہ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ایک انسان روحانی طور پر کتنا اچھا بنے، وہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ سماجی علوم کو سمجھتا ہو، وہ سماج کے اندر جہاں رہ رہا ہے اس کے تقاضے سمجھتا ہو، اخلاقیات کو سمجھتا ہو، روایات کو لے کے چلے، اور اس کی شخصیت دیکھیں نا. کوئی ایک آدمی بانسری بجاتا ہے، فلوٹ بجاتا ہے، وہ کیوں بجاتا ہے؟ اس کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور مثلا میری جوانی میں یا ہمارے بچپن میں
جب میں وہاں سے اس لیے کہوں گا میرے اسٹوڈنٹ مجھے کہتے ہیں سر آپ جوان ہیں. تو وہ فلوٹ بجانا ایک کمال کی بات تھی. لوگ شعر کہتے تھے, لوگ میوزک بجاتے تھے, لوگ پہلوانی کرتے تھے. یہ سارے کام وہ تھے جن کا انہیں کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا. آج کے دور میں اگر آپ ایک بندہ کسی جگہ بیٹھ کے روز آپ اس کو دیکھیں وہ فلوٹ بجا رہا ہے تو آپ حیران ہو کے دیکھیں یہ پاگل ہے بندہ. بھائی تمہیں کیا ملتا ہے یہ فلوٹ بجانے کا؟ لوگ کہتے ہیں تمہیں تو کیا لفظی بھائی تمہیں کیوں ملتا ہے؟ تو جو اقتصادیات ہے تعلیم اب اس کے لیے کارندے پیدا کرتی ہے. ایک اچھا انسان یا ایک باشعور آدمی یا ایک سماج میں ایک انٹرنلی روحانی طور پر ایک ویل اکوپڈ آدمی نہیں پیدا کرنا چاہتی سرمایہ داری. ایک تو بات یہ ہے. اور سرمایہ داری جس حد تک وہ پیدا کرنا بھی چاہ رہی ہے, ہمارے ہاں وہ نہیں. ہمارے ہاں آپ تعلیم کا بجٹ دیکھ لیجیے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری ریاست کو تعلیم ان کی پرائرٹی نہیں ہے. آپ تعلیم لوگوں کو دیں گے, شعور لوگوں کو دیں گے تو لوگ سوال اٹھائیں گے. لوگ جو پیداواری رشتے ہیں, جو ظالم اور مظلوم کا تعلق ہے, جو ایک سرمایہ دار ہیوز اور ہیوز ناٹ کا تعلق ہے, لوگ اس پہ کوسچن اٹھائیں گے. تو جب لوگ کوسچن اٹھائیں گے تو ہم کیوں پہلے سے انہیں اکوپ کریں گے کہ وہ کوسچن اٹھائیں؟ وہ پھر ایک تو تعلیم کو ہم نے بالکل لیسٹ شعبہ رکھا ہوا ہے. صحیح. اس میں جو بجٹ ہے اگر آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارا 2% بجٹ نہیں ہے. لٹریسی ریٹ کو آپ دیکھیے, جب آپ اس میں پمپ ہی نہیں کریں گے, آپ کوالٹی آف ایجوکیشن تو بہت بعد کی بات ہے, پہلے آپ ان کو بیسک تعلیم تو دیں گے تو پھر وہ کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جائیں گے نا. تو ایک بہت بڑی ابھی 2 سال پہلے ایک ڈان میں خبر چھپی تھی, ایک رپورٹ چھپی تھی کہ 26 ملین اسٹوڈنٹس جو اسکول جانے کی ایج کے, یعنی 5 سال سے 15 سال کی جو ایج ہے, وہ پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے اس کے مطابق اسکول جانے کی تعلیم ہے, اسکول جانے کی ایج ہے. تو اسکول جانے کی ایج کے 2.60 کروڑ بچے پاکستان میں اسکول میں نہیں ہیں, اسکول سے باہر ہیں. وہ چھوٹے کا کام کر رہے ہیں کیفے کے اوپر, کوئٹہ کیفے کے اوپر, یا مستری کے چھوٹے ہیں, یا گھروں میں کام کر رہے ہیں, یا بھیک مانگ رہے ہیں, یا کوئی اور کام کر رہے ہیں, وہ اسکول میں نہیں ہیں. تو جس ملک کے اندر یعنی ہماری آبادی کتنی ہے آفیشیلی 25 کروڑ. 25 کروڑ میں سے آپ کے 5 سے 15 سال کے ٹوٹل اسٹوڈنٹس عمر کے بچے کتنے ہوں گے؟ آلموسٹ سارے ہی کہہ لیں کہ یعنی اوور ویلمنگ میجورٹی جو ان کی وہ آؤٹ آف اسکول ہے. جی. تو یہ تو ہے آپ کی ریاست کی ترجیح جی کہ آپ ان کو ہنگامی بنیادوں پر اسکول میں نہیں لے کے آ رہے, آپ ان پر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. تو یہ ریاست کی تو یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے یوتھ کی امپاورمنٹ کرے, اسٹوڈنٹس کو پڑھائے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ پھر اس سے اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے, کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے وہ. تو ضرورت یہ ہے کہ ایک طرف انسان کی شخصیت سازی جو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے, دیکھنا وہ ہم کہتے ہیں کہ شعور کے لیے آپ کے اسٹوڈنٹ سے پوچھو وہ کہے کہ سر میں چاہتا ہوں مجھے شعور آئے, اسے شعور کا مفہوم نہیں پتا کہ شعور کیا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے شعور یہ ہے کہ میں اچھا کمپیوٹر چلا کر اچھے پیسے بنا لوں گا. تو نوکری کے لیے یا پیشے کے لیے یا اس کے لیے تعلیم وہ بھی ضروری ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. آپ نے سورس آف ارننگ بنانا ہے اور کسی بھی ترقی میں آپ نے رول پلے کرنا ہے, وہ بنیادی رول ہے آپ کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انسان کی شخصیت 2 چیزوں سے مل کے بنی ہوئی ہے. ایک تو گوشت پوست اور ہڈیاں ہیں ہماری, ایک ہمارا مائنڈ ہے, ہمارا دل ہے, ہماری خوشی ہے, ہماری غمی ہے, ہماری فیلنگز ہیں, احساسات ہیں, محسوسات ہیں, دوسروں کا خیال کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں پیرل ہوتی ہیں. جسم کے لیے ہمیں معاشی ترقی ضروری ہے, اور لیکن اندر کی شخصیت کے لیے آپ کو ایسی شعوری تعلیم دی جانی چاہیے جس سے آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آئے, آپ معاشرے کے ایک پروڈکٹیو انسان بنے. جی بالکل. تو انفارچونیٹلی یہ دونوں چیزیں. پھر کوالٹی آف ایجوکیشن پہ آپ آگے آ جائیں. ہماری یونیورسٹی میں جو تعلیم, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہیونگ اے لانگ ایکسپیرینس ٹیچنگ ایٹ یونیورسٹی لیول, کہ ہماری یونیورسٹیاں ایجوکیٹ نہیں کر رہی, وہ ڈی ایجوکیٹ کر رہی ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیے کہ میڈیا میں جس طرح کی ہماری وہ چلتی ہے ڈسکشن, یا جو پرائرٹیز ہیں وہاں پہ کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے, آپ کو اس نے یہ کہا تو آپ نے اس کو کیا کہا. یعنی آپ دیکھیے پانی کے اوپر جب سیلاب آیا اس ملک میں شاید آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, سیلاب جب آیا اس ملک میں تو کچھ ٹی وی چینلز کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈبیٹ جنریٹ ہوئی کہ وہ کیا کازز ہیں جس سے یہ سیلاب آیا, لوگ تباہ ہوئے, اور اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے, ڈیم بننے چاہیے نہیں, وہی جو ہمارے 50 سال پرانے مفقود وہ چیزیں تھیں. لیکن ایٹ لیسٹ ڈبیٹ جنریٹ ہوئی. اب کہاں ہے وہ ڈبیٹ؟ ختم. آپ کا ملک یعنی یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں, یہ آدھی دنیا کو اناج دیتا تھا. تاج برطانیہ یہاں اناج لوٹنے آیا تھا. جی بالکل. اور انہوں نے پوری دنیا میں اناج بیچ کر وہ دنیا کے سپر پاور بن گئے. آج آپ کتنا اناج پیدا کرتے ہیں, میں کتنا پیدا کرتا ہوں, ایسے ہی ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر یعنی ایگریکلچر ہماری کیوں ڈکلائن کا شکار ہے. وہ ملک جو آدھی دنیا کو فیڈ کرتا تھا, چلیں آدھا انڈیا ہو گیا آدھا, وہ آج دنیا سے گندم امپورٹ کرتا ہے. امپورٹ کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ کہاں چلا گیا آپ کی پرائرٹی؟ آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں,
ساری زرعی زمین آپ اس میں لگا. تو پرائرٹیز کسی قوم کی جو ہے نا وہ واضح ہونی چاہیے, اور وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ڈی ایجوکیٹ نہ کریں. جی بالکل. اچھا سر, آپ نے بات کی کہ 2.5 سے 3 کروڑ بچے ہمارے جو اسکول سے باہر ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا سر کہ آنے والے ٹائم میں 50-60 سال یہ ریاست ان کا بوجھ اٹھائے گی؟ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ریسٹورنٹ پہ کام کر رہا ہے, کوئی چھوٹو ہے کسی کے گھر پہ, کوئی کسی کی ورک شاپ پہ چھوٹو یا رامو شامو اس ٹائپ کے بچے, یا کوئی ڈرائیونگ کریں گے. ہم یہ چھوٹے شعبے نہیں ہیں, ہم ہرگز ان کو چھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو تعلیم تو دی جانی چاہیے. تعلیم تو دی جانی چاہیے نا سر. تو ریاست یہ بوجھ 50-60 سال آنے والے یہ اٹھانا کیا مشکل نہیں؟ جیسے 75 سال پہلے انہوں نے اٹھایا ویسے آگے بھی اٹھائیں گے. اسی لیے دیکھیں نا آپ, ہم ایک انفارچونیٹلی ہم ایک ٹرینڈ کو لے کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے کازز کے اوپر ہم نہیں جاتے, اس کے روٹ کاز کیا ہے. مثلاً پاکستان میں سے اسٹوڈنٹس نوجوان جو ہے نا, آپ وہ اکثر مذاق میں لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ آج دنیا کے بڑے جو ممالک ہیں یورپین میں, جو کل ہمارے ہاں مانگنے آتے تھے, جی بالکل, جو کل ہمارے ہاں وہ غریب تھے تو انڈیا آتے تھے نا, جی تو آج لوگ ڈنکی لگا کے سمندر میں کشتیوں میں مر جاتے ہیں اور پاکستانی اس میں ضرور ہوتے ہیں. بالکل, کیونکہ آپ کی ریاست ان کو فیڈ نہیں کر رہی, آپ کی ریاست ان کا خیال نہیں کر رہی, آپ کی ریاست کی وہ پرائرٹیز نہیں ہیں. آپ کی حکومتوں کے مسائل اور ہیں, کوئی اپنے لیڈر کو رہا کرانا چاہتا ہے تو کوئی اپنے لیڈر کو بڑا کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو چھوٹا کرنا چاہتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمارے دیکھیں نا پولیٹیکل جو پارٹیاں ہوتی ہیں پاکستان میں مشکل حالات ہیں. یہاں 40 سال کے قریب براہ راست مارشل لا رہا ہے, انڈائریکٹلی بھی پاکستان میں جو ہے نا وہ آرم فورسز کی اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. تو ایسی مشکل صورتحال میں جو امید کی کرن ہوتی ہیں وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں, وہ ٹارچ بیئرر ہوتی ہیں. ان کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے. آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان بچوں کو جو اسکول سے باہر ہیں یا تعلیم کا جو معیار نہیں ہے ہمارے ہاں, انٹرنیشنل دنیا میں جو آپ کی ڈگریوں کو مانا نہیں جاتا, ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا, اس پر آپ کا ڈبیٹ ہی نہیں. آپ کا مین سٹریم کا جو بیانیہ ہے, جو مین سٹریم کا ڈسکورس ہے, اس میں یہ کوسچن ہی نہیں, شامل ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے آپ کے میڈیا پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں سر, وہ تو پولیٹیکل کیوں اس پر نہیں ہوتی؟ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی جو قومی اسمبلی کی ہے, جو صوبائی حکومتوں کے ایجوکیشن کے منسٹرز ہیں, ان کو آپ بلائیں, ان سے پوچھیں کہ کیوں ہے ایسا بھائی, کون ہے, فنڈ کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں, اس جگہ کٹ کریں. آپ کی اتنے سیلاب آیا, پہلے کووڈ میں آپ کے اوپر مسائل آئے, جی آپ کی جو بالادست طبقات ہیں, جو آپ کی اشرافیہ ہیں, ان کی گاڑیاں کو کم ہوئی, بالکل بھی نہیں, ان کے رہنے سہنے کے اللہ تل میں کوئی فرق آیا. بالکل بھائی آپ تعلیم کے لیے کہتے ہیں ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, آپ کیوں مثلا میں اکثر دوست کہتے ہیں کہ بھائی جی فلاں کا 50 گز کا یا 50 کنال کا گھر ہو سکتا ہے جو سرکاری ملازم ہے, کمشنر ہے یا کوئی فوجی ہے یا وٹ ایور, تو سیاستدانوں کے آپ خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ جمہوریت آئے گی, یہ سیاستدانوں کو اگر تھوڑی سی چیز مل رہی ہے, تو میں کہتا ہوں یار یہ تو والنٹیئر کام کرنے والے لوگ ہیں نا. پارلیمنٹ میں اگر 200 لوگ آتے ہیں تو میرے اور آپ کے طبقات سے کتنے لوگ آتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں ایک حلف نامہ ہونا چاہیے کہ جناب آپ حلف لیں کہ آپ کا کوئی سورس آف ارننگ نہیں ہے, آپ پارلیمنٹ کی تنخواہ سے اور پارلیمنٹ کی گاڑی سے, یہ منسٹر ہیں آپ, یہ وٹ ایور جو بھی, تو تب آپ کو گاڑی ملے گی. آپ حلفاً بتائیں, اگر جو وہ جھوٹا حلف بھی اٹھا دیں گے لیکن چلیں لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوں گے نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آدمی 50 کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن جیتتا ہے اور اربوں روپے کی اس کی جائیداد ہے, اربوں روپے کے اس کے اثاثے ہیں, اور غریب قوم کا وہ نمائندہ بن کے وہاں پہ وہ باغ دکھا کے آتا ہے, اور یہاں آ کے وہ جو ہے نا وہ پورا گاڑیوں کا قافلہ اپنے ساتھ چلاتا ہے, اس غریب قوم کی جس کے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر. ٹھیک ہے نا. تو یہ بنیادی ہماری ریاست اصل میں روٹن ہو چکی ہے. میرے اور آپ کا بھی یہ ایشو نہیں رہا, ہم بھی جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کا زمینی جو گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی بالکل, ہمارا یہ ڈسکورس ہی نہیں, ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ چوری کرنے والا برا ہے. میں آپ کا وقت لے رہا ہوں, لیکن ایک میں آپ کو, ہمارے استاد ہیں جاوید صدیق صاحب, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے اساتذہ میں سے, وہ کہتے ہیں کہ 70s میں یا ارلی 80s میں اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین ہوتے تھے, جو کیپٹل بن رہا تھا, لوگ یہاں پہ تھے, تو اگر کسی کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ موٹر سائیکل خرید سکے, ٹھیک ہے, اور اس نے موٹر سائیکل خرید لیا, کوئی چائے پانی کسی نے دی, کسی کا کوئی کام اس نے کرایا, کوئی چھوٹی موٹی رشوت لے لی, تو جب اس کے گاؤں سے اس کے رشتہ دار آتے تھے تو وہ اپنی موٹر سائیکل کو دور جا کے کسی دوست کے گھر میں چھپاتا تھا. اس لیے چھپاتا تھا کہ یار اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میری تنخواہ تو اتنی ہے, تو موٹر سائیکل میں نے کہاں سے لیا, تو میری بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں کرے گا, میرے بیٹے کو کوئی رشتہ نہیں دے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس بڑی V8 گاڑیاں ہیں, فلاں اتنے ہمارے کہنے رشتے نکال کرو. یعنی وی ایز اے سوسائٹی ڈونٹ ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ بیڈ, بٹوین کرپٹ پیپل اینڈ بٹوین یعنی میں اکثر میں یغل دوستان علی توسان علی شاید بھائی ہے کہ میں گاؤں میں جاتا ہوں یا کسی فنکشن میں جاتا ہوں تو مجھ سے توقع ہوتی ہے کہ اتنی فیس پاجی دے گا یا اتنے کوئی ہیلپ کرے گا. سلامی جس کو باؤ جی تو کیا بنایا جی,
وہ بنانا کہتے ہیں کہ تم نے پلازے بنایا, تم نے گھر بنایا, تم نے گاڑی بڑی دی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم نے یار کوئی ایجوکیشن میں مقام بنایا, تم نے کوئی کتاب لکھی, تم نے کوئی سماج کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا. یہ بات ہی نہیں ہے نا. لوگ پاگل سمجھتے ہیں جو لوگ شعر کہتے ہیں, جو ادب کی بات کرتے ہیں, جو فلسفے کی بات کرتے ہیں, جو سماج کی بہتری کے لیے کاوش کرتے ہیں, لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں. نہیں انہوں نے پھریا ہوا ہے. nobody gives them. اسا متاثر ہونے بڑی ساری گڈی کو لا جڑا اچھا وہ بڑی گڈی والا گڈی مینا دینا وہ 1 روپیہ بھی نہ زیادہ وہ کنجوس ہے تاں بڑی گڈی اس کو لائی. لیکن لوگ اس نال فوٹو چکانا, اس نال سیلفی بنانا, اپنے اعزاز سمجھنے, اسے معاشرے نے ایک بہت بڑا انسان دوست آدمی آ جس پوری زندگی سماج نہیں بڑھوتری اس سماج نہیں بہتری اس کام کیتا, لوگ اسے لفٹ نہیں کرانے. جی بالکل بالکل. اچھا سر, جیسے آپ نے بات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک استاد یا ایک علم رکھنے والا بندہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علم کے سمندر میں ڈبکی لگانا, وہ قیمتی موتی ڈھونڈ کے لانا اور اپنے شاگردوں کو بانٹ دینا آ کے, معاوضہ ایک اپنی جگہ پہ ہے. تو سر یہ بہت بڑا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی کوئی اپریسیشن کوئی اس میں ایسا نہیں ہے. میرے خیال سے یہ افسوس کی بات ہے. جی اچھا سر, آپ نے بات کی کہ یونیورسٹیز میں آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. اچھا سر, موسٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس فارغ ہونے کے بعد جب وہ نکلتے ہیں, پہلے تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کس فیلڈ میں جانا ہے. اتنا عرصہ سے تو یونیورسٹی کرنے کہہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ڈگری لے لی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. دوسرا سر, وہ تھیوری جو رٹا ایک جو کنسیپٹ پاکستان میں بن چکا ہوا ہے, جو مارکس لینے کی, نمبر لینے کی وہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ہم ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا ہم کہیں غلط جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے یہ بات کی, میرے خیال ہے میری ہر آپ کے سوال کا جواب اسی ایک بات میں ہے کہ ہماری ریاست کی یہ پرائرٹی نہیں ہے. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ جو وسائل کے اوپر قابض طبقات ہوتے ہیں بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی ریولوشنری لیڈر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے جو فنڈز ہیں جو عیاشی کے لیے ہیں, جو حکمرانوں کے لیے ہیں, جو کسی بھی اور ادارے کے لیے ہیں, وہ سارے کے سارے آپ ان کا رخ موڑیں غریب عوام کی ایجوکیشن کی طرف. تو یار ود ان 5-10 ایئرز آپ قوم کو کھڑا کر سکتے ہیں, حالات آپ کے بدل آپ کھڑا کر سکتے ہیں. آپ نہ پڑھائیں انہیں غالب, آپ نہ پڑھائیں انہیں فلسفہ, آپ نہ پڑھائیں اگر آپ کو ڈر ہے. لیکن فلسفہ آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو بڑی حیران کن جو ہے کیلکولیشن بتاتا ہوں کہ فلسفہ, حافظ صاحب ہمارے دوست تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ فلسفہ انسان کو کیوں سکھاتا ہے, یہ کیوں ہے, اس کا جواب فلسفہ دیتا ہے. زمین کیوں سورج کے گرد گھومتی ہے, یہ فلسفی ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے, یہ سائنس بتاتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اپنا حال دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں آج, ٹھیک ہے نا, 147 کے قریب یونیورسٹیز ہیں, کسی ایک یونیورسٹی میں فلسفے کا شعبہ نہیں ہے. کیونکہ جب وہ کیوں یہ پوچھے گا کہ سورج زمین کے گرد کیوں گھومتا ہے, تو وہ آپ سے بھی یہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس تو 10 گاڑیاں ہیں, میں نے ایسی کون سی کمزوری ہے مجھ میں کہ میرے گھر روٹی نہیں ہے. مینس کہ آپ سوال پوچھنا نہیں آپ سکھائیں. پورے پاکستان میں فلسفی میں آپ کی جو ہے نا وہ تعلیم کوئی شعبہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پنجاب یونیورسٹی میں فلسفے کا شعبہ تھا, اگر کہیں کوئی شعبہ ہے بھی تو وہ اتنا میگر اور اتنا نہیں ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں سماج میں, اس کی کوئی. سائنس کے شعبے کو آپ دیکھ لیجیے, آپ نے کہا جی کہ ہم نے بڑے باہر لوگ بھیجے سائنس اور اس کی تعلیم لینے کے لیے, آپ کی اسٹریٹ سٹرکچر میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو اکاموڈیٹ کر سکیں, وہ بے روزگار سڑکوں پہ پھر. تو انفارچونیٹلی یہ ہماری ریاست کی, ہماری حکومتوں کی, ہماری سیاسی جماعتوں کی, ہمارے میڈیا کی, ہمارے معاشرے کی یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کریٹیکل تھنکر بنائیں, آپ ان کو جو ہے نا وہ سائنٹسٹ بنائیں, آپ ان کو فلاسفرز بنائیں, آپ کے سماج کو چینج کرنے والی شخصیات بنائیں. یہ آپ کے سماج کا پرائرٹی نہیں ہے. ہر بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے. جی بالکل. یہ تو آپ دیکھ لیں نا, ہمارے شادیوں میں ہم جاتے ہیں, ہم حیران رہ جاتے ہیں وہاں لوگوں کے کپڑے دیکھ کر, لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کر, کہ سارے لگے ہوئے ہیں جی گھر بنانے میں, اور ایک گھر سے 2 کرنے میں, اور 2 سے 4 کرنے میں, اور بڑی گاڑی, اس تو بڑی گاڑی, اس تو بڑی گاڑی, ساری زندگی گزر جاتی ہے. پھر گردے فیل ہو گئے جی, شوگر ہو گئی, بندہ مار گیا. جی بالکل, یہ چھوڑ کے گیا. تو کوئی بھی اثاثہ نہیں ہے. میں آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں, چونکہ میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کو تھوڑا انفارمل دیکھنا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے. اشفاق صاحب کے گھر پروفیسر اشفاق کلیم عباسی صاحب جو ہماری دھرتی کا بہت بڑا اثاثہ ہے, میرے ملک کا اثاثہ ہے, ان کے گھر ہر سال ہم ایک فنکشن کرتے ہیں. اس میں جو مری میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کی رونمائی ہوتی ہے. وہاں پہ اپنی تاریخ کے اوپر بات ہوتی ہے, اپنی ادب پر بات ہوتی ہے, اپنی رہتل پہ بات ہوتی ہے, سب سے بڑی بات اپنی زبان پہ بات ہوتی ہے. تو پھر وہاں میوزک بنا جو ہوتا ہے وہ مقامی, اس کو ہم کرتے ہیں. پھر ایک ملٹی کلچرل قسم کا وہ ایونٹ ہوتا ہے, اس میں بڑے لوگ ہوتے ہیں.
تو اشفاق صاحب کی بھی کتابیں کچھ چھپی تھی پچھلے سال, کچھ اور دوستوں کی بھی چھپی تھی, ان کی رہنمائی تھی. تو اشفاق صاحب نے ایک بات کی جو پتہ نہیں آڈینس کو کس طرح اس نے لیا ہوگا اس بات نے, لیکن میرے اندر وہ پیوست ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ میری بچوں نے مجھے کہا کہ جی آسوی سار لائی ہے قربانی اشنی, انہیں میں اپنا حصہ اس کتاب چ رلائی چھڑیا, گوشت کوئی اور چاہیے سی سوئی, تو میں اپنی جڑی حصے نہیں قربانی سی وہ چاہیے دیتی کتاب. کیا بات, ٹھیک ہے نا جی, انہیں تساں اوپر آ کے تساں اسی کس طرح دیکھنے ہو. تو میں سمجھنا ہے کہ جڑا اچھا دیکھو ایک بندہ بغیر کسی فائنینشیل لالچ تو سماج اس تک کوئی کام کرنا, اس کی سماج اگر جس سماج اس تک کم کرنا وہ سماج اسے رسپانس کر دینا زیرو سے وہ بڑی گڈی ہے. لیکن تساں دیکھا ہو سی نا, میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کے آنے ہو بچے تساں پھر بعد بڑا مذاق اڑانے ہو کہ سارے کہ وہ ریاست علی خاطر صاحب ساڑے کولیگ سے دوست ہے کہ با ایک وہ بڑا سرمایہ دار بیٹھا ہوا نا, کوئی سڑا MNA آ یا MP یا کوئی بڑا اور پیسے والا بندہ, تو وہ پوچھسی کہ ہاں جی باہر کون آیا, استاد اچھی رہی جی اندر, تو اچھا استاد جی کیا لٹے یار, استاد جی سنی بڑی عزت دی, باہر استاد ہی روٹی دیا بھائی, دو بڑے بڑے سرمایہ دار اندر نہ بہن دینا, سردار صاحب تو اندر اچھو, رائے صاحب تو اندر اچھو, وہ اندر اسی والے صوفے پہ استادہ کی روٹی بل کر ہی دیا بھائی. یہ رسپیکٹ پیسے کی ہے. جس دور میں میں رہ رہا ہوں یہ کڑوا سچ ہے, یہاں کوئی کردار کی, علم کی, شعور کی, سماج کو چینج کرنے کی, اصلاحات رکھنے والے کی, لوگوں محروم لوگوں کی حمایت کرنے والے کی, سچ بولنے والے کی, جرگے میں سچ, کوئی عزت نہیں. یہاں عزت ہے اس کی جس کو گڈیاں دو چار بڑیاں, یہاں کار جس کو بڑا ہوا, پیسے جس کو. تو سر اس میں ایک تو ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی آج تعلیم پہ بات کرنا اور یہ موضوع رکھنا خصوصی طور پہ یہی تھا کہ ایک تو ہم پرابلمس کیا کیا فیس کر رہے ہیں, تو اگر ایسا ہے آپ کی باتوں سے ہم جو تاثر لے رہے ہیں یا پھر جو ہمارے ویورز جو لیں گے کہ پھر تو تعلیم کو, ڈگریز کو آپ چھوڑ دیں, نہیں ایسا نہیں ہے, آپ بزنس کی دوڑ میں لگ جائیں, پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگ جائیں. لیکن سماج کی حقیقت, لیکن ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر دور میں اس دور کے مسائل ہوتے ہیں, ہر دور میں بالادست طبقہ. وہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ پوری انسانی تاریخ دو طبقات کی لڑائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں, ہیوز اور ہیوز ناٹ کی لڑائی. جو دولت پر قابض ہیں اور جو غریب ہیں ان کے درمیان جو کنفلکٹ ہے جسے ہم کلاس کنفلکٹ کہتے ہیں, اس کے علاوہ تاریخ کچھ بھی نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں انسان, مثلا جاگیرداری تھی تو زمین پر کچھ لوگ قابض تھے اور باقی لوگ کام کرتے تھے, ان کو روٹی نہیں ملتی تھی جو اناج پیدا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, جاگیرداری نے نیا پینترا بدلا تو سرمایہ داری آ گئی. اس میں جو آدمی ایک چالاک ہے جس نے بلڈنگ بنا لی ہے, اس پہ قبضہ کر لیا, باقی لوگوں کو اس نے ملازم رکھ لیا, وہ کام کرتے ہیں, عیاشی وہ کرتا ہے. تو یہ مسائل ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیں ایجوکیشن کا, میں تو خاص کر کے میری تو روزی روٹی ہے فار دا لاسٹ 22-23 ایئرس, لیکن تعلیم کو بامقصد بنانا ہے. ہم نے دنیا اور جو اسپرچل آپ کی ویلیوز ہیں ان دونوں کے درمیان ایک توازن پیدا کرنا ہے. ایسی تعلیم اپنی یوتھ کو دینی ہے کہ وہ اپنے لیے رزق بھی کما سکیں, معاشی ترقی بھی کر سکیں, لیکن ان کی شخصی ترقی بھی ہو. اب دیکھیں مختلف اعداد و شمار ہیں. زبیر رانا نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں 80% لوگ کسی نہ کسی ذہنی عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں. تو میں آپ کی طرح ینگ تھا اس وقت, تو میں نے کہا کہ یار یہ کیا اتنا, میں چونکہ زبیر رانا سے بڑا متاثر تھا, وہ بڑا دانشور آدمی تھا, میں کہ یہ اس نے بڑا فکر دے دیا کہ یہ کس طرح سے بیمار ہو سکتے ہیں 80% لوگ سماج میں. تو جب میں نے اس کا انالیسس کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں بلکہ اس نے کم فگر دی ہے زیادہ. یہ لوگ کیوں بیمار ہیں؟ پیسے کے پیچھے مشین کی طرح لگے ہوئے ہیں. آپ کا لیجر ٹائم نہیں ہے, آپ کی شاعری کا ٹائم نہیں ہے, آپ کا ادب کا ٹائم نہیں ہے, آپ کی عبادت کا ٹائم نہیں ہے. آپ ایک بے مقصد دوڑ میں لگے. کوئی پیسہ کیوں کماتا ہے؟ خوشی کے لیے نا. بالکل. تو ایک آدمی جو کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, اس کی صحت نہیں رہی, وہ پھر بھی پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو یہ لوگوں کی جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے. ہاں ایک غریب مڈل کلاس کا میرے جیسا جو بندہ ہوگا وہ اگر تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو وہ اس سماج میں سروائیو کیسے کرے گا؟ فائنینشلی میں کہہ رہا ہوں, اسے نوکری نہیں ملے گی, وہ کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک صحت مند دماغ والا, ایک باشعور اور باکردار انسان بنانا بھی ضروری ہے. جی. اور وہ فلسفی سے ہوتا ہے, وہ سماجی علوم سے ہوتا ہے, وہ اسے شعور جو ہم دیتے ہیں مختلف طریقوں سے, ادب سے دیتے ہیں. ادب بہت بڑا, ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جی. تو ادب کے اس کو پڑھاتے ہیں ہم. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک توازن ہونا چاہیے. توازن تو دور کی بات, ہم تو بچوں کو پڑھا ہی نہیں رہے, ہم تو اسکول ہی نہیں بھیج رہے. جی ایسے ہی ہے. اچھا سر, جیسے آپ نے بات کی کہ ہم کیونکہ ہمارے بہت سی ایسی پرابلمز ہیں کہ ہمارے بچے جس طرح سے یونیورسٹی سے جب وہ نکلتے ہیں, اچھا روزگار کا سب سے بڑا ایشو, مقصد تو پیسہ کمانا ہوتا ہے نا آپ کا,
آپ جب 16 ایئرس کی ڈگری جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد پیسہ کمانا مقصد ہوتا ہے آپ کا. سر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں سپوز اگر کوئی MBA کی ڈگری لے رہا ہے اور ایز کمپیئر ٹو وہی MBA والا ایک لڑکا ایک بچہ کسی چھوٹا سا 10-12 سال کا وہ ریڈی لگا رہا ہے اور فیوچر آپ ادھر MBA کر کے ایک بندہ نکلتا ہے اور ادھر 10 سال کے بعد یہ ریڈی والا, تو سر کامیاب بزنس مین آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تعلیم کا ایک مقصد ہے فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا, سارا مقصد نہیں ہے. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ یہ بات آپ کی درست ہے اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے. ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں اور آنے والے جس دور میں ہم انٹر ہو رہے ہیں, دنیا ہو چکی ہے, ہم ہو رہے ہیں AI کا جو دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو دور ہے, یہ تو بہت سارے پروفیشن آپ کے ختم ہو جائیں گے. ختم ہو بھی چکے ہیں, بہت سارے ختم ہو چکے ہیں, بہت سارے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. وہ سب کچھ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرے گی. کیا آپ نے اس معروضی صورتحال کو سمجھا؟ کیا آپ کی ریاست نے اس کو سمجھا؟ اور آپ کی یونیورسٹیاں فیس لیتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ ہیوی فیسز لیتی ہیں اور ان کو ڈگریاں بانٹ دیتی ہیں. آپ کی یونیورسٹیوں سے 6 لاکھ لوگ یوتھ نکلتی ہے ہر سال. کیا آپ کی ریاست نے کوئی بندوبست کیا ہے بیٹھ کے کسی جگہ پہ کوئی تھنک ٹینک کوئی حکومتی لیول پہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ 6 لاکھ بچے کدھر چھوڑیں گے؟ سر دیکھا نا, میں سوری ایک جملہ کہ ریاست ہوتی ماں جیسی ہوتی ہے, یہ کہا جاتا ہے ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے بارے میں. تو وہ ماں کیوں سوئی ہوئی ہے؟ وہ کوئی اور کام کر رہی ہے, اس کے تو اور بڑے بڑے کام ہیں کہ وہ یہ سوچ ہی نہیں رہی کہ یہ جو 6 لاکھ بچے میرے آ رہے ہیں ان کو میں نے روٹی کہاں سے دینی ہے, ان کا مستقبل کیا ہوگا. تو جب تک وہ تعلیم بامقصد نہیں ہوگی, اس کو ٹیکنالوجی اور سائنس سے ہم آہنگ نہیں ہوگی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نہیں ہوگی, کمیونیکیشن سے نہیں ہوگی, گلوبل جو مارکیٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ آپ نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کریں گے, تو آپ بے روزگاروں کی پڑھی لکھی ڈگری یافتہ کلاس پیدا کرتے رہیں گے. کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ نے بات کی کہ ہر سال 6 لاکھ لوگ نکلتے ہیں یونیورسٹیز آلموسٹ. اچھا میں کچھ دن پہلے نا قاسم علی شاہ صاحب کی ایک پوسٹ میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ جب آپ ڈگری آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے, سب سے پہلے تو ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے ڈگری لے لی ہے. اچھا پھر آپ کو ڈگری ملنا بڑا مشکل ہے, آپ یونیورسٹیز کے چکر لگاتے ہیں پہلے, پھر آپ ان کی منتیں بھی کرتے ہیں, آپ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, اس کی جو فیسز ہوتی ہیں. پھر وہ بتا رہے تھے کہ بے شمار ایسے ادارے ہیں کہ جہاں سے آپ کو اٹیسٹ کروانی ہوتی ہے اپنی ڈگری کہ کیا یونیورسٹی نے جو مجھے ڈگری دی, HEC اب یہ دیکھیں کیا یہ ڈگری ٹھیک ہے کہ نہیں. HEC کے بعد ہم یہ لے کے جاتے ہیں ڈگری واپس, موفا شاید کچھ ہے ادارہ فارن افیئرس, جی, وہاں لے کے جاتے ہیں کہ آپ دیکھیے جی کہ HEC کی جو ڈگری ہے یا وہ سائن جو انہوں نے کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں. دوبارہ وہاں سے ہمیں آنا پڑتا ہے یونیورسٹی میں. اب جی دیکھیے کہ جو موفا نے یا HEC نے جو کیا وہ سگنیچرز یا وہ اٹیسٹیشن ان کی ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس سارے پروسیس میں آپ کا شاید 1.5 سال کا عرصہ بھی لگ جاتا ہے, آپ کے پیسے بھی لگتے ہیں, آپ کی فیسز بھی لگتی ہیں. تو یہ سر سمجھ سے بالا تر ہے. قائم علی شاہ صاحب کا جو ذکر کیا آپ نے, قاسم علی شاہ, ان کا تو یہ دھندا ہے نا, وہ یہ چیزیں بیچتے ہیں. لیکن میں یہ ان جیسے لوگوں نے بھی سماج کو خراب کرنے میں بڑا رول پلے کیا. اچھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمارے علاقے کے ایک بڑے خوبصورت شاعر ہیں, استاد ہیں, وہ بھی نسیم عباسی صاحب, پتہ نہیں آپ ان سے واقف ہے کہ نہیں. جی جی, لورے سے ان کا تعلق جی. ان کا شعر ہے کہ مسئلہ صرف اقتصادیات کا ہے. اچھا, مسئلہ صرف اقتصادیات کا ہے, ورنہ کون منکر خدا کی ذات کا ہے. تو سرمایہ داری نظام میں ہر چیز پیسے لگتے ہیں, وہ ایک پروسیس ہے. اب یونیورسٹی سے کو VC کو دیا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو ڈگری آپ نے دی ہے یہ اصلی ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یعنی پہلے آپ نے کنوکیشن کیا, آپ نے پیسے لیے, آپ نے ڈگری دی, پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں. یہ بات درست ہے اس حد تک. اور پھر دیکھیے اٹیسٹیشن کا ہونا برا نہیں ہے, کیونکہ فیک ڈگریاں آتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ, لیکن اس کا پروسیس آسان ہونا چاہیے. پروسیس ہے بہت زیادہ, پروسیس آسان ہونا چاہیے اور اس پر ایکسپینسز یونیورسٹیوں کو دینے چاہیے یا ان اداروں کو دینے چاہیے, طالب علم کو نہیں دینے چاہیے. جی بالکل, کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے. جی. اچھا سر, ایک کیونکہ آپ نے تو تعلیمی ہر حوالے سے آپ بات کر چکے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے. اچھا سر, ایک چیز ہم ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس جاننا چاہتے ہیں کہ انٹر میں میٹرک کے بعد ایک سبجیکٹ ہے مسٹر چپس کے نام سے, شاید آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں. میں نے بھی پڑھا ہے اور میں نے جی, آپ نے پڑھا ہوگا. اچھا, آج کل یہ نہیں پتا ہمیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے. سر وہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ مسٹر چپس ہمیں کیوں پڑھایا گیا. اچھا اس میں پوری, بلکہ وہ ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے مسٹر چپس کے نام سے, ڈرامہ, کہ مسٹر چپس, اچھا چپس صاحب جی اس ٹائم سوتے ہیں, اس ٹائم اٹھتے ہیں, ان کو چائے پسند ہے, کافی پسند ہے. سر اس کا ہمیں آج کیا فائدہ ہوا وہ پڑھنے کا؟
وہ یاد کرنے کا. اچھا جو انگلش کی یہ جو سٹوریز ہیں یا جو افسانے ہیں یا ڈراماز ہیں ان کو ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی لینگویج پروفیشنسی کو بہتر کیا جائے, انگلش لینگویج کا. بڑا اچھا آپ نے مہربانی کی کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. ہم مسٹر چپس کو تو اتنا نہیں کریں گے لیکن ہم اس کا جو فلسفی اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ طے کب کیا کہ ہم نے بچوں کو تعلیم کس زبان میں دینی ہے. دیکھیں نا بہت بڑا المیہ جو ہمارے ہاں ڈسٹنکٹ ہے باقی دنیا سے مختلف ہے کہ ہمارا بچہ گاؤں میں جب وہ میرے جیسا جو بیک گراؤنڈ رکھنے والا ہے وہ اپنی مادری زبان میں گھر میں بات چیت کرتا ہے اور اس کو پروفیشنسی ہوتی ہے. جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس کا کورس ابتدائی طور پہ جو گورنمنٹ اسکولس تھے وہاں پہ اردو میں ہوتا ہے. جی. پھر دادا ابا نے جو جوانی میں معاملات کیے ہوتے ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے وہ پوتے کو حفظ کروانا چاہتے ہیں. اس کو پھر عربی بھی سکھانی ضروری ہوتی ہے اسے عربی, اور عربی کا موٹا قاف اس کو پڑھنا نہیں آتا, عین نہیں پڑھنا آتا تو وہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا. یعنی حالانکہ اسلام تو آپ کے کردار کو ٹھیک کرنے کے لیے تھا نا. پھر اس کو عربی میں پھنستا ہے. آخر میں جب وہ اسکول سے فارغ ہو کے میٹرک کرتا ہے تو وہ انٹر جاتا ہے تو اس کی ساری ایجوکیشن انگریزی زبان میں ہوتی ہے. اب ایک بچہ گریجویشن لیول تک 5 زبانوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں ہے. ہم نے ملک کی قومی زبان ہماری اردو ہے, دفتری زبان ہماری انگریزی ہے, میڈیم آف انسٹرکشن ہماری انگلش ہے, اور میں تو تس آپس پاڑی بولنے پشتو بولنے سے آج تک پھر بھی نہ بولنے ساڑھے پاسے لوگوں کی اچانک یا بیماری بھی کہ وہ گل بانے بنے اردو بولن پی گئے. میں تو پتا میں اتنی طویل دیر اردو کدی بھی نہیں بولی زندگی میں تو محبت ہی بولنا ہے کہ سنے آڈینس اللہ خوش رکھے. لیکن تساں آپ دیکھیں کہ زبانوں میں وہ گریجویشن تک تو بیچارہ وہ اس خوف میں رہتا ہے کہ میں انگریزی کا میں تھے دس لائی گیا میں نکے آسم میں تھے دیٹ لائی چھوڑیا اٹ لانا سا یا دس لانا سا اس چکر خدا جانے. آپ اس کے ساتھ اگر آپ نے اس کو انگریزی میں تعلیم دیکھیں نا یہ ڈبیٹیبل ہے کہ انگریزی میں تعلیم ہونی چاہیے یا اردو میں ہونی چاہیے یا مادری زبان میں ہونی چاہیے. پوری دنیا میں جن قوموں نے ریولوشنری ترقی کی ہے انہوں نے اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دی. جی بالکل. چین نے دنیا میں خوفناک ترقی کی ہے کہ ود ان 30 ایئرز اور 3 دہائیوں میں یا 4 دہائیوں میں 80 کروڑ لوگوں 800 ملین پیپل دے ہیو پلڈ آؤٹ آف پاورٹی کہ خط غربت سے نیچے سے وہ 80 کروڑ لوگوں کو باہر لے کے آئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں, 80 کروڑ بہت بڑی دنیا ہے. آپ جاپان کو دیکھیے, آپ رشیا کو دیکھیے, آپ جرمنی کو دیکھیے, آپ فرانس کو دیکھیے, انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم کس زبان میں دی. فرانس میں فرانسیسی کے علاوہ آپ راستہ پوچھیں تو لوگ برا مناتے ہیں. اچھا. جرمنی میں جرمنی زبان میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے. اور یہی آپ کو پتہ ہے کہ سندھی زبان انگریز دور میں سندھ صوبے کی سرکاری زبان تھی. ابھی بھی سندھ میں پرائمری ایجوکیشن سندھی میں دی جاتی ہے. وہ ڈبیٹیبل ہے کہ اس کے فوائد کیا ہوئے, نقصان کیا ہوئے. پشتونستان میں یا خیبر پختونخوا میں وہاں پہ پشتو زبان پڑھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, لیکن کورس سارا آپ کا آگے جا کے انگریزی میں. اب سوال یہ ہے کہ جو اردو میں نے سیکھی اتنے وہ مجھے کہاں کام آتی؟ کہیں بھی نہیں. کوئی میڈیکل کا میرا جو پروفیشن ہے جو میں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے یا پریکٹس کرنی ہے وہ اس کا کوئی ایک لفظ بھی اردو میں ہے؟ بالکل بھی کوئی ایک. ٹھیک ہے اردو ہماری قومی زبان ہے, ہمیں بڑی محبت ہے, ہم اس میں بڑی شاعری کرتے ہیں, ہمیں بڑی دلچسپی ہے, ہمارے ملک کی یونٹی کی زبان ہے, لنگوا فرنسا ہے. انفیکٹ یہ سارے لنگوسٹک گروپس کے درمیان ایک رابطے کی زبان ہے. لیکن ہم 78 سالوں میں یہ نہیں طے کر سکے کہ ہم نے تعلیم کس زبان میں دینی ہے. اب انگریزی کا اس طرح کا ہوا آپ کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ایک زبان کی طرح, مثلاً آپ ایک نفسیاتی طور پہ ایک چیز نوٹ کریں, آپ کوریا چلے جائیں یا آپ پشتو نہیں بول سکتے تو آپ کے پی چلے جائیں, وہاں جا کے آپ کو کوئی پشتون دوست ہے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ پشتو کے کچھ الفاظ بولتے ہیں, وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے اردو میں, بول نہیں سکتا. تو کبھی آپ کو شرم آئی ہے کہ میں نے غلط پشتو بول دی؟ بالکل بھی. کبھی آپ کو کوئی اور زبان انگریزی غلط بولتے ہوئے آپ کو شرم کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ رولنگ لینگویج ہے, اس میں غلطی ہے, حاوی کی گئی ہے. آپ عربی بے شک غلط بول دیں جو آپ کے مذہب کی, آپ کی آخرت کی, آپ کی اس کی فلاح کی زبان, لیکن انگریزی میں جو بندہ اچھی انگریزی بولتا ہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہے. بے شک جو بندہ میتھمیٹکس میں اس نے دنیا میں بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر دیں, اس نے بہت بڑا کام کر دیا, لیکن وہ اگر انگریزی اچھی نہیں بولتا, ایسی انگریزی نہیں ہے. بالکل. Nobody gives him a due, sort of iota of respect if he or she is not able to communicate in English language. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نفسیات میں ڈالی گئی. اور ہمارے ہاں تعلیم انگریزی کو کہتے ہیں, تعلیم کو تعلیم نہیں کہتے, ہم انگریزی کو تعلیم کہتے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پرابلم دس اور ڈیٹ والی تھی کہ غلط نہ ہو جائے, شرم آتی ہے,
اچھا یہ پرابلم ہم نے بھی آپ کی کلاس میں فیس کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کلاس میں یہ الاؤ نہیں کیا ہوتا تھا کہ پاک اسٹڈیز کی کلاس میں کوئی اردو میں بات کرے مجھ سے. تو سر اس میں پھر ہمارا ہم جب اکثر کوئی کویشچن کرنا چاہتے تھے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے تھے کیونکہ انگریزی تو ہماری اتنی اچھی تھی نہیں, تو ہم وہ چپ کر کے بیٹھ کے بس سنتے اچھا اس رہتے میں تھے. جواب میں ذاتی نہ جی دینا, پلیز. میں اس میں دارا جاتی جواب دے سکتا جی ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ اس لیے آپ کو کمپلیکس تھا کہ آپ کو شروع سے انگریزی میں انکریج نہیں کیا گیا تھا بولنا. ٹھیک ہے نا, مثلا میں اور آپ جو اردو بولتے ہیں, اگر یہ امیر خسرو کے دور میں یا غالب کے دور میں یہ اردو بولیں تو ہمارے دان توڑ یہ غلط اردو ہے ساری, ہمارے دان توڑ اردو کے ساتھ یہ ظلم آپ کر رہے ہیں. زیادتی. ہمارے ہاں جو اردو لوگ بولتے ہیں وہ اردو کا پہاڑی ورژن ہے, اردو کا کشمیری ورژن ہے, اردو کا سرگودوی ورژن ہے, اردو کا لاہوری ورژن ہے. ہم نے اردو کا بیڑا غرق کر دیا, یہ تو اردو ہے ہی نہیں ہے جو ہم بول رہے ہیں. تو اگر شروع سے ہم نے اپنی ذریعہ تعلیم کو انگریزی رکھنا تھا, ہم تاج برطانیہ سے ہم نے آزادی لی تھی اور وہ آزادی آج تک انگریزی کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہے, تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے انگریزی پڑھانی تھی. پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرنا تھا کہ وہ انگریزی میں بات چیت کریں تاکہ ان کی جھجک ختم ہو جائے گی. یار یہ بھی ایک زبان ہے جس طرح پشتو ہے, جس طرح کوئی اور زبان ہے. جی اس کے ساتھ جو ایک سیکرڈنس, اس کے ساتھ جو ایک ہولینس, اس کے ساتھ جو ایک تقدس ایسوسیٹ ہے وہ نہ ہوتا. تو آپ لوگوں کے ساتھ میرا یہ تھا, میں کہ آپ یہ وقت کافی سارا گزار تو آئے ہیں, یہ میرے ساتھ رہیں تو کچھ نہ کچھ یہ سیکھ جائیں. آپ کو یاد ہوگا شاید کہ میں وہاں کالج میں پہاڑی میں بات کرتا تھا. بالکل پہاڑی میں تو بھی ایک دفعہ ہمارے ایک پرنسپل تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, بس ویری کائنڈ آفٹر, انہوں نے ایک میٹنگ بلا لی اور انہوں نے کہا کہ نو بلڈی پہاڑی ان دا انسٹیٹیوشن. تو اللہ بخشے میڈم سبیہ تھیں, میڈم سبیہ تھیں, وہ میرے ساتھ پہاڑی میں بات کرتی تھیں اور ہمارے علاقے کی اپنی رشتہ دار خواتین تھیں. تو میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اس بات پر میٹنگ بلائی کہ یہاں لوگ پہاڑی بولتے ہیں. صحیح. تو جب میٹنگ ہوئی شروع ہوئی تو میں آخری سیٹ پہ ہمیشہ بیٹھتا ہوں میٹنگ میں, تو انہوں نے جب بات کی تو 3 دفعہ جب انہوں نے کہا کہ نو بلڈی پہاڑی, تو میں نے کہا ایکسکیوز می سر, دس از ناٹ بلڈی پہاڑی, دس از مائی مدر ٹنگ اینڈ دس از دا مدر ٹنگ آف دی میجورٹی پیپل لیونگ ان دس پرٹیکولر لینڈ. اور یہ ہماری ماں کی زبان ہے اور یہ ہمیں اس سے بڑی محبت ہے. آپ 3 دفعہ اس کو بلڈی پہاڑی کہہ چکے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کالج میں انگلش اسپیکنگ کلچر میں نے متعارف کرایا ہے. میں نے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا ہے, کنونس کیا ہے کہ وہ بولنا شروع کریں. جی. لیکن اگر آپ میری ماں کی زبان پر حملہ آور ہوں گے تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا اور میں تو پہاڑی ہی بولوں گا. ہاں, میں کلاس میں آپ جا کے پوچھیں کہ میں کس میں پڑھاتا ہوں یا باقی لوگ کس میں پڑھاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک سائیکی میں کہ بس انگریزی بولنے والا, یہ وہ پڑھا لکھا انسان. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس لیول پہ, جی. اس اصل میں میٹرک لیول پہ یا انٹر لیول پہ یونیورسٹی میں نا اسٹوڈنٹس کی تھوڑی ایگو ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ چھوٹے بچے کے ساتھ انگریزی بولیں نا تو وہ بڑا دلک آپ سے ٹوٹی پھوٹی بولنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس کا ابھی وہ ایگو کا لیول ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. اس وقت اگر آپ اس کو سکھانا چاہیں تو آپ بڑے اچھے سکھا سکتے ہیں. اگر آپ نے انگریزی ہی رکھنی تھی تو آپ اس کو اس اسٹارٹ سے سکھا دیتے, تاکہ جب وہ ایگو ڈیولپ کرنے کی ایج میں آتا تو اسے انگریزی زبان سیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی, وہ خود ہی بول لیتا. جی جی بالکل, یہ بات ہے. سر آپ نے بات کی ابھی جیسے بچوں کی, تو بچوں سے مجھے ایک اور کویشچن ہمارے مائنڈ میں ہے جو ہماری سوسائٹی میں شاید جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے شاید جتنا ان کا وزن نہیں ہے اس سے بھاری ان کا بیگ. باقی کیا ممالک میں بھی سر اسی طرح ان کے بھاری بھاری بیگز ہوتے ہیں یا پھر وہ اتنی بچوں کو ایزی ماحول دیا جاتا ہے ان کو سیکھنے کے لیے نا, ایک بالکل ہیزل فری اور ٹینشن فری ایٹماسفیئر ان کو دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں میں نے پہلے کہا ایجوکیشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے بھائی سر. پھر ایجوکیشن ہماری پرائرٹی نہیں ہے. اس کا حل کیسے نکلے گا اسی طرح جب تک میں اور آپ اٹھ کر اس کا حل نہیں ٹھیک کریں گے, ہمارے طبقے کے لوگ ڈیسیژن میکنگ میں نہیں پہنچ سکیں گے. تو جن کا ڈیسیژن میکنگ, جن کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں, یورپ میں پڑھتے ہیں, جب وہ ہماری چگی والوں کا, ہمارے گاؤں کا فیصلہ کرتے رہیں گے تو ایسے ہی ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ جو بیگ کی آپ نے بات کی نا, میں نے جو پرائرٹی کی بات بار بار میں کروں, میں شاید اپنا نقطہ نظر صحیح سمجھا نہیں پا رہا کہ انگلش میڈیم اسکولس جو پرائیویٹ ہیں, جو بڑے بڑے بیگ ان بچوں کو دیتے ہیں, وہاں پہ جو خواتین پڑھاتی ہیں ان کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ اچھی خاصی پرائیویٹ اسکولس کی. کون سی پرائیویٹ اسکولوں میں 8,000 10,000 20,000 محلے میں آپ نے نہیں, یہاں اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں. جو آپ کے برانڈیڈ اسکولز ہیں بڑے یا شہر, ان کی بات الگ, وہ اس میں کتنے لوگ ہیں 25,000 روپیہ فیس دیں. جس بندے کی 50-40,000 روپے آمدنی ہے وہ 25,000 بچے کی فیس کیسے دے سکتا ہے؟ بالکل مشکل ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو جو ریاست کی دسترس میں سسٹم ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا ایجوکیشن کا نیٹ ورک ہے, انفراسٹرکچر کا. صحیح. کوئی ایسی پاکستان میں یونین کونسل ہے جس میں ہائی اسکول لڑکیوں کا علیحدہ اور لڑکوں کا علیحدہ نہ ہو؟ چلیں 2 یونین کونسل میں ہوگا. کوئی ایسا گاؤں ہے جہاں پرائمری اسکول نہیں ہے؟
اتنی خوبصورت بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, اربوں روپے اس میں انویسٹ ہوئے ہوئے ہیں, بجلی ان میں لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے مسائل بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں. مسئلہ کوالٹی آف ایجوکیشن کا اور پرائرٹی آف دی گورنمنٹ کا ہے کہ وہ پرائرٹی نہیں ہے. نہیں تو آپ اس یہ انفراسٹرکچر پورے پاکستان میں مجھے اور آپ کو دے دیا جائے کہ بجلی بھی حکومت دے رہی ہے, پانی بھی حکومت دے رہی ہے, سیکورٹی بھی حکومت دے رہی ہے, ٹیچر بھی حکومت دے رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی, بچوں سے فیس بھی نہیں لی, تھوڑی لی, تو کوالٹی کیوں نہیں, ایجوکیشن کیوں نہیں بہتر ہو رہی؟ اس لیے کہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے, ہم اسے کرنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہاں پہ گورنمنٹ اسکول میں, اب اسلام آباد میں بیٹھ کر چیزوں کا تجزیہ نہیں ہوتا, ہم دیہی علاقوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں بڑے مسائل ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان گورنمنٹ اسکول کا جو سٹرکچر ہے, اگر حکومت اپنی پرائرٹی رکھے, ان کو فنڈنگ دے, ان میں ٹیچرز کی ٹریننگ کرے, ہم سب لوگ گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں. آپ اپنے علاقے میں دیکھیے, خاقان عباسی صاحب پاکستان کے فیڈرل منسٹر بنے, ڈپٹی ایئر چیف بنے, وہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے تھے. جاوید صدیق صاحب گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے تھے, علامہ مستر عباسی صاحب گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے تھے, پروفیسر ڈاکٹر نعیم جو وائس چانسلر تھے آپ کے بلتستان یونیورسٹی کے, وہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے تھے, شفقت عباسی صاحب جو ہمارے ایم پی اے تھے, وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, جج, وہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے تھے, بریگیڈیئر تاج صاحب گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے تھے, یو نیم اٹ, جتنے لوگوں نے ترقی کی, پروفیسر کرم حیدری ایک بہت بڑی شخصیت تھے, بے شمار اور لوگ ہیں, پروفیسر اشفاق صاحب ہیں, ہم سب لوگ گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھے. تو یہ وقت کے ساتھ جو اس کا ڈکلائن ہوا کہ پرائرٹی چینج ہو گئی. جی بالکل. اچھا سر, ایک لاسٹ ہم ایک ٹاپک ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہمارا اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے اگلے ٹاپک پہ. بہت سے پیرنٹس بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. اچھا سر, بچے کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ ظلم سٹارٹ ہوتا ہے صبح وہ باری برکم بیگ سے, اچھا پھر 2 بجے وہ واپس جب آتا ہے. یہ والدین کے لیے اسپیشلی میسیج ہے کہ کیا یہ ان کو کرنا چاہیے یا نہیں, کیونکہ میرے خیال سے ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ. اب 2 بجے بچہ جب واپس آتا ہے تو اب اس کو قرآن پڑھنے جاتا ہے, اس کے بعد اس نے جانا ہے مدرسے جانا ہے. اب وہ وہاں مدرسے سے قرآن پڑھ کے جب آتا ہے, اب اس نے ٹیوشن جانا ہے. تو ٹیوشن جا کے کیا وہ بچہ, ہم نے اس کو مشین بنانا ہے یا؟ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں, ایک لانگ سٹینڈنگ ایکسپیرینس اس میں ایجوکیشن میں ہونے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت سارے نمبر لینے والے بچے ہوتے ہیں نا, یہ سائیکو ہو چکے ہوتے ہیں. انہوں نے خوشی نہیں دیکھی ہوتی, انہوں نے لیجر ٹائم نہیں دیکھا ہوتا, انہوں نے ماں باپ کے ساتھ پیار نہیں کیا ہوتا, انہوں نے دوستوں کے ساتھ کھیلا نہیں ہوتا, کزن کے ساتھ انہوں نے موسیقی نہیں سنی ہوتی, انہوں نے ٹی وی نہیں دیکھا ہوتا, انہوں نے گیم نہیں کھیلی ہوتی, انہوں نے فٹنس کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا, ان کو آپ نے پڑھانے والا کیڑا بنا دیا. اور نمبر لے کر بھی کتنے % لوگ ہیں جو ہائی اچیورز ہیں, ان کو سماج کے اندر وہ مقام اور مرتبہ ملا جو ان کو ملنا چاہیے. آپ نے ان کی شخصیت ڈیمیج کی اس میں. تو خیر یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ, یہ تو ایک مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اس بچے کے ساتھ ظلم ہے کہ جو اسکول میں بیگ لے کے جاتا ہے اتنا بھاری, اور پھر واپس آتا, پھر مدرسے کو جاتا, پھر ٹیوشن کو جاتا. یہ اس معاشرے میں میرے اور آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا, اس معاشرے میں ان بچوں کے ساتھ نہیں ظلم ہو رہا, کس طبقے کے ساتھ نہیں ہو رہا. جب میں بار بار یہ بات کہتا ہوں نا کہ یہ ریولوشنری باتیں ہیں, ان کو کیسے ریولوشنائز کیا جائے, ان کو کیسے, یہ جو ہے اسٹیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کریں گے. اور اسٹیٹ کے اوپر جب تک وہ لوگ نہیں بیٹھیں گے جن کا یہ مسئلہ ہے, تو بھائی ان بڑے بڑے لوگوں کو جن کے بزنس باہر ہیں, جن کی اولادیں باہر ہیں, جن کے انٹرسٹ باہر ہیں, جو ریٹائر ہو کے باہر چلے جاتے ہیں, جن کے علاج باہر ہوتے ہیں, وہ ہمارے میرے اور آپ کے بچوں کے لیے کیوں ایسے ریولوشنری فیصلے کریں گے جن کا انہیں بذات خود انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ مسائل ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہے. اور اس کا مطلب کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ مسئلہ اس طرح حل ہونے والا ہے کہ ہماری یوتھ کو شعور حاصل کرنا ہے, ہمیں آپس میں جڑنا ہے. وہ میں ایک پہاڑی کا شعر ہے کہ کیا آنے ہو ٹوری جلی ہے, کیا آنے ہو, مطلب پہاڑ ہے آگے, خوفناک جنگل ہے, مسائل ہیں, برف پڑ رہی ہے, تو دوستوں سے بندہ جڑے جوڑی دار ہیں ان سے کہ کیا آنے ہو ٹوری جلی ہے, لتر کھلی ہے یا مڑی جلی ہے, لتر کھلی ہے یا مڑی جلی ہے, ترتیر بار لے آنا قبضہ ہوئے گا, ترتیر بار لے آنا قبضہ ہوئے گا, بچساں تاں جے جڑی جلی ہے. کیا بات. تو جب آپ کے تمام سماج کے وہ لوگ جو افیکٹی ہیں وہ آپس میں شعوری روابط نہیں بنائیں گے, وہ آپس میں جڑیں گے نہیں, وہ تنظیمیں نہیں بنائیں گے, وہ اس سسٹم پر بات نہیں کریں گے, آبجیکٹیولی, لاجیکلی, سائنٹیفکلی اس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے, مسائل کو سمجھیں گے نہیں اور سمجھائیں گے نہیں, لوگوں میں شعور نہیں پیدا ہوگا. اور دنیا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ فلاں رائٹس انسانوں کو ملے, فلاں جگہ پہ انسانوں کو رائٹ دیے گئے, دنیا میں کبھی بھی انسانوں کو رائٹ نہیں دیے گئے. دنیا میں انسان کو جتنے حقوق میسر ہیں وہ انسان نے خود چھین کے لیے ہیں, اپنی شعوری طاقت سے, اپنی تنظیمی طاقت سے, اپنی جڑت سے, اپنے انقلابی شعور سے. دنیا, آپ پوری انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں, پوری انسانی تاریخ میں ظلم نے, طاقت نے,
حکمرانی کی ہے. 98 ایئرس دنیا میں ظلم اور طاقت نے حکمرانی کی ہے. یہ جو اصلاح کار ہیں، اللہ کے انبیاء کرام ہیں، یا جو اور ریولوشنری ہیں، ان کی 2% جو ہے نا وہ رولنگ بنتی ہے. تو جب اور جتنے انسان کو ملے ہیں حقوق جو انسان نے لیے ہیں، وہ انسان نے خود چھین کے لیے ہیں اپنی تنظیمی طاقت سے. آپ ریسنٹلی اپنی مری کا دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، کشمیر کا دیکھ لیجئے. کہیں بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ جب شعوری طور پر منظم ہوتے ہیں، پرامن رہ کر اپنی شعوری طاقت سے اپنے لیے راستے بناتے ہیں، تبھی وہ راستہ بنا سکتے ہیں. کسی بریگیڈیئر جنرل کو، کسی MNA MPA کو، کسی سیکٹری اور کو، کسی اور بڑے بالادست آدمی کو کیا ضرورت ہے کہ میں بھوکا ہوں؟ اسے کیا، وہ تو بھوکا نہیں ہے، اسے کیا پڑی. بالکل ایسے ہے. میں جب بھوکا ہوں تو میں اسے اللہ کی جو ہے نا وہ تقدیر سمجھ کر اپنے گھر میں سگریٹ لگا کے لیٹا ہوں. میں کچھ اسٹرگل نہیں کر رہا، میں لوگوں میں شعور نہیں بانٹ رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ جو مرضی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ رکھیں، لیکن سماج کو شعور دینے میں، لوگوں کو یہ بات سمجھانے میں کہ مسئلہ کہاں ہے اور مسئلہ کیوں ہے، فلسفی اور سائنس کا. تو تب تک ہمیں کچھ بھی، کسی کو کیا ضرورت ہے. میں کارپو کھا لیٹیا ہوا یہاں تو گیرے راجا صاحب رہنے ارب پتی انہیں کیا کھا جی کو می روٹی دے جو کوئی مسئلہ ہے نا. جب تک میں آپ اٹھی اللہ نا کہ بھائی تسا ماڑی زمین قبضہ کیتا ہوا، یہ چیز ٹھیک ہے نا، یا کوئی نہ کوئی انہیں ریئلائز نہ کرا، انسان کچھ بھی نہیں دیتا. جی بالکل بالکل. چلیں جی، اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اچھا سر، بات کریں گے مری کی تاریخ پہ، اور آج کا شاید ہمارا یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہوگا جس میں مری کی تاریخ کا ظاہر اس پہ بات بھی ہوگی. اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے پاس، کیونکہ یہ تو ہے کہ آپ کی ایک اسٹرانگ گرپ ہے ماشاء اللہ سے مری کی تاریخ پہ، یہ سب جانتے ہیں. تو ہم آج آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مری جو آج پاکستان کی سیاحت کا جو مرکز بنا ہوا ہے، یہ مری کیسے بنا، کس نے بنایا، اور مری کو یہ نام مری کس نے دیا؟ تو سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیے پلیز. بہت شکریہ اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اپنی دھرتی کے حوالے سے بات. آج دیکھیے مری کے بارے میں بڑے مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے. ایک بات تو آپ کے لیے بھی اور آپ کے جو آڈینس ہیں اور ناظرین ہیں ان کے لیے بھی، کہ مری جس کو ٹورسٹ مرکز کہا جاتا ہے، یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کہا جاتا ہے، وہاں پہ مری کی مقامی آبادی کے 3 سے 4% لوگ رہتے ہیں. مری کی 96% آبادی مری شہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دیول میں رہتی ہے، وہ اوسیا میں رہتی ہے، وہ نمرمال میں رہتی ہے، وہ پھواڑی میں رہتی ہے، وہ سیانہ میں رہتی ہے، وہ پوٹھا میں رہتی ہے، وہ مسوٹ میں رہتی ہے، وہ بڑا اتر میں رہتی ہے، وہ پھپڑیل میں رہتی ہے، انگوری میں رہتی ہے. یہ تصور کلیئر ہونا چاہیے کہ یہاں سے پورے پاکستان سے، چونکہ وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، موسم بہت اچھا ہے، وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہے، کیپٹل سے بالکل قریب ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں اپنی گرمیوں میں گزارنے کے لیے. تو وہ مری والوں کے بارے میں ایک رائے بناتے ہیں. وہ رائے دراصل مری والوں کے بارے میں نہیں ہوتی، وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں رائے ہوتی ہے، جن میں مری کے سارے نہیں ہیں. اس میں پشتون بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں، اس میں ہزارے کے لوگ بھی ہیں، اس میں اور مختلف جگہوں کے لوگ ہیں جو مری میں آ کے بزنس کرتے ہیں. تو جہاں پہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اور پورے سال کا آپ کو جو اپنے ایکسپینسز ہیں، وہ ایکسپینڈیچرز ہیں، جو ارننگ ہے آپ کی، وہ آپ کو 60 دنوں میں یا 65 دنوں میں یا 70 دنوں میں ارن کرنی ہوتی ہے. تو آپ خوف کا شکار ہوتے ہیں. پھر لوگ چیزیں مہنگی بھی بیچتے ہیں، اور پھر لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ لاہور سے، کراچی سے اتنا خرچہ کر کے یہاں آئے ہیں، یہ امیر لوگ ہیں، یہ دے سکتے ہیں. یہ غلط بات ہے. اور اگر یہ اس طرح ہوتا ہے تو یہ حکومتی اداروں کی ناکامی ہے کہ ان کو چیک اینڈ بیلنس وہاں بنانا چاہیے. تو میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بارے میں جو لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ انٹا جڑا وہ 500 نہ دینے لینا کمرہ 50,000 نہ دینے، وہ میں اور آپ نہیں دیتے بھائی. نہ میرے پاس کوئی انڈے ہیں بیچنے کے لیے، نہ آپ کے پاس کوئی ہوٹل کے کمرے ہیں وہاں دینے کے لیے. اگر مری کے کچھ لوگ ہیں بھی تو وہ 3% میں نے کہا مری شہر کے سے مری کی مقامی آبادی کا تعلق ہے. اس میں بھی جو 50% مقامی ہے اور 50% باہر کے لوگ ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ، ایک ایگزاجریٹڈ ورژن ہوگا. ہماری تاریخ یہ ہے، اور یہ تاریخ میں اس پہ میرا تھوڑا سا ریسرچ کا کام ہے میں جو کر رہا ہوں، انشاءاللہ دوستوں کے تعاون سے جلد وہ منظر عام پہ آئے گا، کہ پورے ناردرن ہندوستان میں تاج برطانیہ نے جب یہاں پہ ظالمانہ قبضہ کیا، اگر آپ دیکھیں اس میں کہ جو شاشی تھرور کی ریسنٹلی بک آئی ہے دی انگلوریس ایمپائر، کہ کس طرح تاج برطانیہ نے یہاں چالاکیاں کر کے لوگوں کو مار کے، لوگوں کو خرید کے، انٹرسٹ گروپ ڈیولپ کر کے، پیٹرنج دے کر، زمینیں دے کر لوگوں کو اپنا ہم پلہ بنایا، ہم نوا بنایا، اور ان پر جو ہے نا وہ 150 سال تک حکمرانی کی. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، جو میرے نزدیک اس خطے کا سب سے بڑا جہاد ہے، کہ یہاں کے لوگوں نے، یہاں سے مراد پورے ہندوستان کے لوگوں نے
اپنی دھرتی کو تاج برطانیہ سے آزاد کرانے کی ایک سنجیدہ کوشش کی. وہ بہت بڑی انقلابی کوشش تھی. اس میں ملینز آف لوگ شہید ہوئے, بعد میں انگریزوں نے ان سے بدلے لیے. تو پورے ناردرن ہندوستان میں 2 جگہوں پہ انگریز کے خلاف انقلابی جدوجہد ہوئی. ایک گوگیرا میں رائے احمد خان کھرل کی سربراہی میں, گوگیرا اکاڑا میں, فیصل آباد سے آگے جائیں آپ, اکاڑا اس جگہ پہ ہے, وہ اس وقت ملتان کا حصہ تھا. اور دوسری مری میں سردار باز خان عباسی کی سربراہی میں انگریز کے خلاف جدوجہد ہوئی. یعنی پورے ناردرن ہندوستان, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ناردرن پنجاب, پورے ناردرن ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی میں جو 2 جگہوں پر سنجیدہ کوشش ہوئی انگریز کے خلاف, جو جہاد ہوا, وہ گوگیرا میں رائے احمد خان کھرل کی سربراہی میں اور مری میں سردار باز خان کی سربراہی میں ہوا. یہ بات آپ سوچیں. آپ سوچئے کہ اس وقت کچے مکانوں میں رہنے والے سردار باز خان اور اس کے دوستوں کو یہ شعور تھا کہ یہ جو بیرونی حملہ آور آئے ہیں, ہمارے خطے پہ قابض ہو رہے ہیں, یہ ہماری تہذیب کو بھی یرغمال بنائیں گے, ہمارے وسائل کو بھی یرغمال بنائیں گے اور ہمیں غلام بنا کے رکھیں گے. اس وقت اس آدمی کو یہ شعور تھا. ان کے پاس وسائل نہیں تھے لیکن ان کا شعوری لیول یہ تھا. یہ انگریزوں کی, برٹش جو پارلیمنٹ کے پیپرز ہیں یا انڈیا آفس لائبریری کا جو ریکارڈ ہے یا جو میوٹنی رپورٹ ہے 1857 کی وار, جن اس کو انگریز میوٹنی کہتے تھے. اس میوٹنی کے کازز کیا ہیں, اس کے اوپر تمام علاقوں میں انگریزوں نے اپنے کمیشن بنائے اور ان سے رپورٹس طلب کی کہ یہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کیوں کی, جو 1857 کی بغاوت ہے. اس میوٹنی رپورٹ میں اگر آپ پڑھیں تو ناردرن ہندوستان میں گوگیرا اور مری کا تذکرہ بار بار آتا ہے. اور سردار باز خان یعنی ان کے ساتھ جو دوست تھے, آپ دیکھیں اس وقت آبادی کتنی تھی, 6000 کے قریب آبادی نہیں تھی. تو ان 150-200 لوگوں نے تاج برطانیہ کے کو ناکوں چنے چبوائے اور وہاں پہ ان پر حملہ کیا. اور اس کے بعد انگریزوں نے اس ریٹیلیشن میں, وہ کامیاب تو نہیں ہوئے, اپنے لوگوں نے غداری کر دی, وہ مخبری کر دی پہلے. تو انگریزوں کو کم نقصان ہوا, لیکن اس کی ریٹیلیشن میں انہوں نے 7 گاؤں فصلیں کھڑی جلا دی, ان کے تمام مری کے لوگوں کے, گاؤں کے لوگوں کے. میں مری نہیں کہنا چاہتا, مری اس کا ایک ماڈرن نام ہے, اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے آیا. تو ہمارے خطے کا جس کو انگریز ٹونڈ کنٹری کہتے تھے, سر پرانا نام, پرانا نام جہاں آج مری ہے اس کا مسیاڑی نام تھا, بازار اس کا نام تھا, مری شہر کا, باقی کسی جگہ کی جڑت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, اس کو مری نہیں کہتے تھے. یہ بہت عرصے تک کشمیر کے ساتھ یہ ایک آئیڈینٹی تھی ہزارہ کی اور اس کی. اور انگریز کو لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد کوئی ماڈرن سٹرکچر آیا نا, اس سے پہلے تو لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے, 3-4 دیہاتوں کے آگے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا. وہ اپنی فصل وہیں سے اگاتے تھے, وہیں پہ رہتے تھے. یہ پورے ہندوستان کا اسی طرح کا کلچر تھا. ہمارا چونکہ ذرا ٹف علاقہ تھا, برف پڑتی تھی, جو ہے نا وہ راستے اونچے نیچے تھے, تو لوگ زیادہ دور تک جاتے نہیں تھے, ان کی اتنے رابطے نہیں تھے, آپس میں ان کی جڑت تھی. اس سے پہلے, انگریزوں کے آنے سے پہلے, مری کے لوگوں نے, جو آج کی مری ہے, اس میں کشمیر کا وہ علاقہ جو ہمارے ساتھ جڑتا ہے دریائے, آپ کو پتہ ہے اس میں وہ بیڑی ہوتی تھی جس سے وہ آتے جاتے تھے لکڑی کی, اور آر پار برج کی طرح, جی وہ کشتی کہہ لیں آپ, اچھا بیڑی اس کو کہتے تھے. اور ہزارے کے لوگ, آپ کو پتہ ہے ٹون جو ہیں, جو میجر قبیلہ ہے اس خطے کا, وہ ہزارے میں بھی ہیں, کشمیر میں بھی ہیں اور مری میں بھی ہیں. تو اس سے پہلے سکھوں نے, جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پنجاب پہ حکمرانی قائم ہوئی اور انہوں نے یہ خطہ گلاب سنگھ کو, جو کشمیر کا راجہ تھا, اس کو دے دیا. اور ان لوگوں نے اتنی سخت ریزسٹنس کی اس کے خلاف اپنے خطے کو آزاد رکھنے کے لیے. میجر اس میں ٹون تھے. ٹون میں جو آپ کے باہر کے, آپ کو تو پتہ ہے ٹون کون ہے, لیکن عباسی جن کو ہم کہتے ہیں آج ہم. اچھا سر, اس میں ساتھ پلیز ایڈ کر دیجئے کہ جو مری میں رہنے والے جو عباسی ہیں, وہ یہ ٹونڈ کا لفظ جو ان کے ساتھ لگتا ہے, تو اس کا میں اس میں بات کرتا ہوں. یہ جو ٹونڈ عباسی تھے, انہوں نے انگریز کے خلاف, انگریز سے پہلے سکھوں کے خلاف, اب ہری سنگھ نلوا کا آپ نے نام سنا ہوگا, جس کے نام کے اوپر ہری پور شہر ہے, جی, وہاں اس کا مجسمہ بھی لگا, وہاں پہ اس نے قلعہ بنایا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاقے دیول میں ایک قلعہ تھا. قلعے کہاں بنتے ہیں؟ قلعہ وہاں بنتا ہے جہاں کے لوگ بغاوت کرتے ہیں, ان کو کچلنے کے لیے فوجیں قلعہ بند ہوتی ہیں, قلعہ بناتی ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ آپ وہ اپنی فوجی چوکیاں بناتے ہیں. صحیح. تو مقامی قبائل نے, جس میں میجارٹی ٹونڈوں کی تھی, باقی قبائل بھی, اس میں سید بھی تھے, اس میں اور ستی بھی تھے, کیٹوال بھی تھے, انہوں نے دانیال بھی تھے, ملال بھی تھے, انہوں نے سکھوں کی سپرمیسی کو تسلیم, سکھوں کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا. ہری سنگھ نلوا سال کے بعد آتا تھا, قتل و غارت گری کر کے وہ ان سے اناج چھین کے لے کے جاتا تھا. اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ پھلگراں ایک جگہ ہے باراکو سے آگے, یہاں پہ ایک قلعہ ہے, ایک حویلی ہے جس میں 100 کمرے ہیں,
उस हवेली की रोज़ की बुनियाद यानी हफ्ते की बुनियाद पर उसकी तारीख लिखी जाती थी, आज फलां फलां लोग उसमें आए हैं। इसी तरह बड़ोआ में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, चूँकि मरी, अगर आज के मरी का हम डायनामिक्स देखें, कोटली सतियाँ उसमें शामिल था, आपको पता है 88 तक कोटली सतियाँ मरी का हिस्सा था, तो ये मरी थी। तो वहाँ पे अनाज इतना फरावानी से नहीं हो सकता, छोटे छोटे खेत होते हैं लोगों के, डोगियाँ जिन्हें हम कहते हैं, जी हाँ जी। तो वो अपनी ज़रूरत के लिए कुछ अनाज निकाल लेते थे। जो ज़्यादा फसल होती थी जिन इलाकों में, वो नीचे वाले इलाके, फुलगरां है या छत्तर है या बाराकऊ के इलाके, ये सारे आपको पता है कि मरी का हिस्सा थे। तो यहाँ खेत बड़े थे, फसलें होती थी, तो यहाँ पे उन्होंने किले बनाए, पूरे इलाके से वो फसल अनाज जमा करते थे। यहाँ उन्होंने अपने कारिंदे रखे हुए थे, इन हवेलियों में वो जमा होती थी, यहाँ से वो घोड़ों के ज़रिए या दीगर जानवरों के ज़रिए महाराजा कश्मीर के पास जाती थी, खराज के तौर पे या खलीन के तौर पे या टैक्स के तौर पे। तो मकामी कबाइल ने जुड़कर उस सिख, आप देखें कि सिख कितने पावरफुल थे, उन्होंने मुगलों को शिकस्त देकर पंजाब, जो मशरकी पंजाब है, जो इंडिया का पंजाब है, वो सारे का सारा, अमृतसर जो है, बठिंडा जो है, इधर से पूरा पंजाब जो है, और काबुल तक महाराजा रंजीत सिंह की हुक्मरानी थी। ये तमाम इलाके के लोग, ना पश्तूनख्वा के लोग, ना और दिगर इलाकों के लोग रंजीत सिंह को रेजिस्ट नहीं कर सके, लेकिन उसकी फ़ौजों को मरी वालों ने रेजिस्ट किया, और देवल का किला उनको कुचलने के लिए, वो तहरीक देवल और बकोट से और बीरोड से शुरू हुई थी। फिर उन्होंने, और ये मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये हमारी लोकल, अनफॉर्चुनेटली हमने तो अपनी तारीख पे काम ही नहीं किया। ये मैं आपको अंग्रेज़ों की जो मेमायर्स हैं, जो उनकी बायोग्राफीज़ हैं, या जो उन्होंने इस खत्ते पे काम किया, पुरानी जो किताबें 80s में, 1870s में, 1860s में, 1880s में, या उनके जो गैजेटियर्स हैं अंग्रेज़ों के, उनके हवाले से मैं बात करूँ, तो एक टोंड मारने का ₹1 इनाम था। और दूसरे साल जब वो आया, हरी सिंह नलवा की फ़ौजें आई यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि इतने टोंड मार दिए गए, उसने कहा कि नहीं नहीं, ये पैसे बहुत ज़्यादा है, अब 4 आने मिलेंगे आपको। अच्छा। उस दौर में आप देखें, एक जो सिक्का था वो, अब ये रुपया या ये चवानी तो नहीं थी, उस वक्त सिक्का डिफरेंट था। तो इतनी बड़ी तादाद में टोंडों को मारा गया, सिखों ने मारा, और उनका जुर्म ये था कि वो अपने खत्ते पर अपनी हुक्मरानी चाहते थे, अपनी जो है वो दस्तरस चाहते थे, बैरूनी हमला आवरों को, बैरूनी काब्ज़ों के ख़िलाफ़ वो जहाद कर रहे थे। तो इतनी बड़ी उनकी कुर्बानी है, हज़ारों की तादाद में औरतों को जाके अमृतसर के बाज़ारों में बेचा गया। ये अंग्रेज़ों की मैं जो सोर्सेज उससे बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये आज़ाद कबाइल थे, ये ज़हनी तौर पर आज़ाद लोग थे, ये अपनी धरती पर अपना, अंग्रेज़ इनके बारे में कहते हैं, हमारे खत्ते के लोगों के बारे में, आपको पता है हमारे यहाँ सरदारी निज़ाम नहीं है जी। हमारे, अगर हम शायद खकान साहब को सरदार समझें, तो वो हमसे, वो अरबपति होने के बावजूद वो हमसे माड़े कपड़े पहनते हैं, वो सादा आदमी है, या कोई भी, किसी को भी कोई नहीं मरी हुई मानता। हमारे इलाके में लोग किसी को सुपर नहीं मानते। पंजाब में जागीरदारी है, वहाँ पे जागीरदार फैसला करता है, सिंध में जागीरदारी है, पख्तूनख्वा में खान इज़म है, बलूचिस्तान में सरदार इज़म है। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो अंग्रेज़ हमारे बारे में ये लिखता है कि ये वो लोग हैं जिनके पास 7 बकरियाँ हैं, जिस बंदे के पास, वो भी खुद को सरदार समझता है। यानी हुर्रियत का या आज़ादी का उनका ये माइंड सेट था। इसकी ज़हनी गुलामी नहीं थी। वो पहाड़ में रहते थे, वहीं से अपना अनाज पैदा करते थे, उन्होंने कभी गुलामी देखी ही नहीं थी, उन्होंने कभी कबूल ही नहीं किया उसको। लेकिन अंग्रेज़ों ने चूँकि डायनामिक्स चेंज किए, फिर लोगों को भर्ती करना शुरू किया फ़ौज में। वो जो शायर लुधानवी का शेर है ना कि बारूद की बूझल भूले कर पच्छम से, हम पच्छम कहते हैं मगरब को, पच्छम से हवाएं आने लगी, बस्ती के सजीले शोख जवां बन बन के सिपाही जाने लगे, चौपाल की रौनक घटने लगी, भर्ती के दफातर बढ़ने लगे। तो सरमाए के, यानी उस तरह लोगों को लालच दिया गया कि तुम बच्चे को भर्ती करो। वो भर्ती हो के पता नहीं काला पानी में, चूँकि अंग्रेज़ों की आधी दुनिया पर हुक्मरानी थी, वो जाके उनकी फ़ौज में, यहाँ से वो हमारा डी जनरेशन हुआ, जो जुड़त थी, जो अपने कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी हुर्रियत के साथ उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, जो उन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़ी थी, जो उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़ी। आप देखिए कि बाज़ खान और उनके जो दोस्त थे, मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग थे, वो उसमें सारे टोंड नहीं थे, लेकिन टोंडों की चूँकि अक्सरियत थी तो अब्बासी ज़्यादा थे। वो जब अपने ने गद्दारी कर दी और मुखबरी कर दी अंग्रेज़ के आगे, तो अंग्रेज़ों के पास ऊंची जगह थी, वो बैठे हुए थे, उन्होंने मकामी कबाइल को, ये मकामी कबाइल के पास मॉडर्न असला नहीं था, बंदूकें नहीं थी, वो तो अपने भाले और अपनी कुलाड़ियों के साथ लड़ाई करने आए थे, अपनी धरती को आज़ाद करवाने के लिए, आज़ाद रखने के लिए। तो फिर उनको गिरफ़्तार करके तो 24 सरदारों को एजेंसी ग्राउंड, जिसको आज आप कहते हैं मरी वाला, हाँ जी, उसमें पूरे इलाके में मुनादी करवा के, चूँकि अंग्रेज़ जब किसी को सज़ा देते थे तो लोगों को बुलाते थे ताकि बाकी लोग इबरत पकड़ें। तो वहाँ पे पिंडी से, चूँकि उनकी नादरन कमांड का फ़ौज का हेडक्वार्टर पिंडी में था, जहाँ आज हमारा GHQ, तो यहाँ से कैनन जो थी, गन्ने जो थी, वो तोपें जो थीं, वो टांगों पर, टांगे चलते थे, वो ज़ाहिर है वो लारी तो बहुत बाद में आई वहाँ पे।
تو ان ٹانگوں پہ لوڈ کر کے وہ گنے مری لے جائیں گئی. پورے علاقے میں منادی کرا کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور توپ کے گولے سے باندھ کر ان 24 سرداروں کو وہاں اڑایا گیا جنہوں نے انگریز کے خلاف جدوجہد کی تھی. یہ ہماری تاریخ ہے. ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے آج کے لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں. اور وہ جو سردار باز خان جو انقلابی رہنما تھے, باز خان عباسی ان کو کہتے ہیں, ان کے جو دوست تھے, انہوں نے وہ جدوجہد بعد میں بھی جاری رکھی, لیکن اس کا جو فال آؤٹ انگریزوں کو, آپ کو پتہ ہے کہ طویل عرصے تک تاج برطانیہ ہمارے لوگوں کو فوج میں اور سول بیوروکریسی میں بھرتی نہیں کرتی تھی. جی ہاں جی, یہ غدار ہیں. غداری کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی دھرتی کو آزاد رکھنے کی جنگ لڑی تھی انگریز کے خلاف. میرے نزدیک تو وہ بہت بڑا جہاد تھا, وہ تو بہت بڑی خوبصورت جو ہے وہ تاریخ تھی. تو ہم ان کی اولاد ہو کے آج دنیا ہمیں تانے دے رہی ہے کہ ہم 50 روپے کا انڈا بیچ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نہ تو ہماری اپنی تاریخ سے خود آ گئی, جی بالکل, نہ ہمیں اپنے اسلاف کی اس عظیم الشان جو ان کی تہذیب تھی, جو ان کا معیار تھا, اس کو نہ ہم نے سمجھا, نہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا. ظاہر ہے ماڈرن دور میں سرمایہ داری آ گئی, چیزیں اور طرح سے ہو گئیں, حالات مختلف ہو گئے, لیکن ہم اپنی تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ جیسے نوجوان جو ہیں ان میں یہ کم از کم کسک ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دیے سے دیا, آج ہم نے بات کی, کل اور لوگ بھی بات کریں گے, تو انشاءاللہ ہم اپنی تاریخ کو کھڑا کریں گے. اور رائے احمد خان کھرل کے اوپر, میں جب قائد اعظم یونیورسٹی میں PhD کرنے گیا تو میں, ظاہر ہے میرا بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ تھا, مجھے اتنا چیزوں کا پتہ نہیں تھا. تو رائے احمد خان کھرل کے اوپر ایک آدمی تھا جو کھرل تھا, ان کے علاقے کا تھا, آج کل وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. وہ PhD کر رہے تھے رائے احمد خان کھرل کے اوپر. جی, تو مجھے انہوں نے بات کی, تو میں نے کہا جی آپ نے پنجاب کی یہ تاریخ, مری کا آپ نے ذکر نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں مری پنجاب ہی. میں کہا پھر تھوڑا بہت جو مجھے اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مجھے PhD جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس پہ نہیں کرنی چاہیے تھی, مجھے اپنے علاقے کی تاریخ پہ کرنی چاہیے تھی. میں پائنیئر ہوتا, چونکہ اس پر کام نہیں ہوا. ایک ریسرچ کا آرٹیکل تک مجھے نہیں ملا جب میں اس پہ ریسرچ کرنے لگا. 160 کے قریب انگریزوں کی کتابیں, ڈاکومنٹس میں نے کلیکٹ کیے, جن میں ہماری تحریک کا ذکر ہے, ہمارے علاقے کے لوگوں کی جو انقلابی تاریخ ہے اس کا ذکر ہے. لیکن اس طرف سے ہمارا جو ورژن ہے, ایک پروفیسر کرم حیدری صاحب کی کتاب ہے, اس کا نام ہے داستان مری, اس میں کچھ تذکرہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. یا لطیف کاشمیری صاحب کی کتاب ہے, وہ ذرا ادبی کتاب ہے, اس میں تذکرہ ہے. ایک دو اور لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے. ایک انگریزی کی کتاب ہے افتخار صاحب کی, ایک اور کتاب ہے کہ مری انڈر دا برٹش راج. تو باقی اس پر لٹریچر ہی نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تاریخ میں باز خان کا نام نہیں جانتے, نہیں جانتے, بالکل ایسے ہی. اچھا سر, آپ نے بات کی ریسرچ کی, کہ جب آپ ریسرچ کر رہے تھے تو آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملی جہاں سے آپ کو لوکلی مینس کے اندازہ ہو سکے کہ ہماری تاریخ کے اورینٹل سائڈ آف ورژن آف ہسٹری نہیں تھا. سر, جب ہم نے یہ موضوع رکھا, ایک تو اس سے پہلے جب ہم نے تھوڑا اس پہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی, پورے یوٹیوب پہ مجھے اس طرح کا کوئی ایسی ویڈیو یا ایسی کوئی کسی کا کام نہیں ملا کہ جس نے مری پہ کام کیا ہو, بالخصوص مری کی تاریخ کیا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ شاید ہمارا یہ آج کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے جو مری کی تاریخ پہ ہو رہا ہے, اور انفارچونیٹلی ٹائم ہم نے آپ کا پہلے ہی دوسرے موضوع پہ کافی زیادہ لے لیا, تو ورنہ ہم اس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن بنتی ہے, ضرور بات کریں گے. آپ دیکھیے نا کہ سندھ میں جو حور موومنٹ ہے, جی, سوریہ بادشاہ کی, پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کی سربراہی میں جو سندھیوں نے تاج برطانیہ کے خلاف لڑائی لڑی, اور ان کا بڑا اس میں ان کا جو ہے نا وہ بڑا مان کرتے ہیں اس پہ کہ ہم نے تاج برطانیہ کے خلاف لڑائی لڑی. باچا خان کی آپ تحریک دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جیل میں گزارا. اس پورے خطے میں جسے ہم پنجاب یا نادرن پنجاب کہتے ہیں, اس میں جو تاج برطانیہ کے خلاف اتنی بڑی تحریک جس کا فال آؤٹ ہم دوسری جنگ عظیم تک بھگتے رہے, ہمارے لوگوں کو بھرتی تک نہیں کرتے تھے, یہ کسی اور علاقے میں نہیں ہے. یعنی اتنی رچ ہماری ہسٹری ہے, لیکن اس پہ ہم نے کام ہی نہیں کیا. جی بالکل. مجھے امید ہے کہ آپ جیسے دوست جو ہیں, ہم کوشش کریں گے جی, ہم مل کے انشاءاللہ اس کو ضرور کمپائل کریں گے. میں نے بہت سارا 50-60% کام کیا ہوا ہے, اس پہ ہم ضرور کریں گے. اور یہ کوئی ہمارا وہی جو پہلے ایجوکیشن کی بات تھی کہ یہ دنیاوی کسی فائدے کے لیے کام نہیں ہے. جی بالکل, یہ اپنی تاریخ کو درست کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے, تاکہ یہ یاد رہے. اچھا سر, اس میں ایک تو وقت کی, جیسے میں وقت کی قلت کی وجہ سے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہ سارے پوائنٹس آج کور کر سکتے ہیں, نہیں چلیں, پر یہ بہت سی چیزیں ایسی نہیں ہو پا رہی آج. ایک تو ہم ایک پوڈ کاسٹ اس پہ اسپیشلی رکھیں گے مری کی تاریخ پہ, اور دوسرا وہ اس کو سلسلے وار رکھیں آپ. جی بالکل, انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اور وہ ہوگا سر, میں چاہتا ہوں کہ پہاڑی میں بھی ہو. ہاں ضرور, پہاڑی میں بھی ایک پوڈ کاسٹ آپ پروفیسر اشفاق کلیم صاحب کو بلائیں, جی, آپ جاوید صدیق صاحب کو بلائیں. جی, یہ دیکھیں, یہ بڑا سرمایہ ہے ہمارے علاقے. بالکل بالکل,
کیونکہ آج کے دور میں جس میں لوگ پیسے دیکھیں نا، کوئی بیٹھ کے اپنی تاریخ پر کام، اگر اس کو فائنینشیل کوئی انٹرسٹ نہ ہو تو وہ کیوں کرے گا؟ وہ تو کہے گا میں کسی کو پراپرٹی نہ سودا کیا نہ کرا، میں کوئی اور کوئی لنک کیا نہ کیا نا، اس کا میں کیا لفظ ہے وہ گلی میں کیا لفظ ہے. لیکن یہ وہ بڑے لوگ ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں، اور آپ ضرور اگلی دفعہ تشریف لائیے گا پروفیسر اشفاق صاحب کے گھر میں. ہم سالانہ فنکشن کرتے ہیں. آپ کو میں یہ میری جو ہے نا کم آئے گی کہ میں آپ کو دعوت نہیں دے سکا، تو وہاں پہ ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں. جی سر، وہ ایک بات کرنا کسی ایک مخصوص جگہ پہ تو ٹھیک ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بکس ریڈنگ کا زمانہ تھوڑا سا آج کل وہ بہت کم لوگ ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی. جی تو میں جب یہ جیسے میں نے بات کی پہلے بھی کہ یوٹیوب پہ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہمیں کوئی ڈاکومنٹری کوئی ویڈیو اس طرح کی نہیں ملی، نہیں تو شاید ہمیں اس پہ کوشش مزید کرنی چاہیے کہ اس طرح کی ہم بہت ضروری ہے. تاکہ یہ ہمارا ایک ہماری خطے کا فرض ہے ہمارے اوپر. جی بالکل قرض ہے. اچھا سر، ہم اس کو مختصر کریں گے پہلے، کیونکہ اب وہ تھوڑا کیونکہ سارے پوائنٹس کو ہم آج ڈسکس نہیں کر سکتے. ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ایک کویسچن ہے سب کا کہ مختلف جو ہمارے علاقے ہیں جیسے پھگواڑی ہے، جیسے لیوٹ ہے، یا یوں کہہ لیں دیول ہے، یا مسیاڑی ہے، یا سیر بگلا ہے، سر ان کے کیا مطلب ہے، کس زبان کے الفاظ ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ بڑا یہ اتنا سادہ سوال نہیں ہے آپ کا، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ بڑا بھاری کوسچن ہے. پروفیسر اشفاق کلیم صاحب چونکہ ایک تو وہ ادب کے آدمی ہیں اور انہوں نے زبانوں کے اوپر بڑا ان کا کام ہے. تو ہم ایک دن رات کو سفر کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے گاؤں کے یا ٹوکوں کے، جی ہاں، اس کو اردو میں شاید ڈوگ کہتے ہیں، ہیملیٹس جو ہے، ان کے نام عورتوں کے اوپر ہیں. اچھا، مثلا رکھو نہیں پڑی، ٹھیک ہے نا، اس طرح کئی ایسی جگہیں ہیں جو ابھی میرے ذہن میں نہیں کہ جن کے نام عورتوں کے اوپر ہیں. رکھنا نہیں کھوڑی، صحیح، ٹھیک ہے نا جی. اب رکھنا ہمارے جو ہے نا علاقے کی مسلمان لوگوں کی نام نہیں ہے. جی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رکھنا نہیں کھوڑی یا ماخو نہیں پڑی یا وٹ ایور جو عورتیں ہیں، یہ شاید اس دور کے نام ہیں جب دنیا میں پدر سری سماج نہیں تھا، مادر سری سماج تھا. کہ جب زمین کی ملکیت عورت کے پاس تھی، جب وسائل پیداوار کی ملکیت، آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب حکمران عورت تھی، پدر سری معاشرہ نہیں تھا بلکہ مادر سری معاشرہ، جیسے پیٹراکل سوسائٹی نہیں تھی، میٹراکل سوسائٹی تھی. تو یہ نام یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. علی اوٹ، آپ نے کہا کہ کوئی علی ہوں گے بزرگ جن کی اوٹ کے علی نہیں اوٹ جڑی اس کے نام ہے، یا اب سیر بگلا میرا وہاں سے خود تعلق ہے آج تک. سیر شاید کہتے ہیں سیدھی جگہ کو، بگلا کہتے ہیں ایک جو اونچی جگہ ہوتی ہے کسی جگہ پہ اس کو. اچھا، اسی طرح جو بیروٹ ہے، جی ٹھیک ہے نا، یہ بیر نہیں اوٹ، بیر کوئی بندہ ہوا. جی تو اس طرح مختلف اس کے ہیں، اور میں یہ آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس پہ کام ہونا چاہیے، اور پروفیسر اشفاق کلیم صاحب اس پہ کر بھی رہے ہیں کام. اچھا جی، چلیں جی، ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے. یہ مختلف نام ہے، یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ اس جگہ کا یہ نام کیسے پڑا. مجھے ایک لفظ نہیں مل رہا. میں انگریز کی جب کتابیں پڑھتا ہوں اپنے علاقے کے اوپر تو وہ مختلف جگہوں کا کہ فلاں جگہ سے ہمارے اوپر حملہ ہوا، فلاں جگہ پہ یہ باغی چھپے ہوئے تھے، وہ تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں نا. ہم ایک لفظ وہ یوز کرتے ہیں چوہا. میرے خیال 1 سال ہو گیا ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ چوہا ایگزیکٹلی کون سی جگہ تھی، یہ کوئی پتہ نہیں پتہ چل سکا. اور اس پہ کچھ ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ یہ قیا جو ہے CH، ہاں جی، چوہا وہ لکھتے ہیں، چونکہ انگریزوں کی زبان اور میری زبان میں فرق تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نیرگولی ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا خیال، جی کچھ لوگوں تو مختلف یہ خیال. تو یہ ناموں کا بڑا جو ہے نا وہ ریلیونسی ہے اپنی تاریخ جاننے کے لیے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون سی جگہ کا نام. جی سو تھینک یو ویری مچ جی. آج آپ سے بہت کچھ ایک دفعہ پھر زندگی نے موقع دیا سیکھنے کا، ہمارے ویورز نے بھی آج آپ سے بہت کچھ آج سیکھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم مری کو، تاریخ مری کو ان ڈیٹیل بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جی. تو آپ کا بہت شکریہ. اور میں مختلف جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں، اتنا کھول کے میں آج تک کسی چینل پہ نہیں بولا. اس کی وجہ آپ سے محبت ہے اور آپ نے جو عزت دی ہے اس کی وجہ سے، چونکہ یہ ہمارا خطے کی بات بھی تھی. جی آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر جی. اللہ آپ نے برکت ڈالے آپ کے کام میں جی. امید کرتے ہیں جی آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.